अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का नावल है दिलहारी और इसकी राइटर है जरिश नूर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये नावल भी अच्छा लगेगा। वाइट शेराड फराटे भरती हुई अपनी मंजिल की तरफ रवां थी। वो आज पूरे 2 माह के बाद दोबारा से ऑफिस ज्वाइन कर रहा था। वो कोई आम शख्सियत नहीं थी। उसका ताल्लुक मुल्क के उस शोबे से था जो 1 घंटे में लोगों की सोच के जाविये बदल देते थे। वो किंग मेकर थे जिनके पास ना तो हथियार था और ना ही वो किसी मुल्क के सरबराह थे, लेकिन फिर भी सुबह से शाम तक उनकी ही चलती थी। ब्लू 3 पीस में मलबूस, नज़र का चश्मा लगाए, हल्की हल्की दाढ़ी, साफ व शफाफ रंगत, चेहरे पर हद से ज्यादा संजीदगी इसकी शख्सियत को एक अलग ही रूप दे रही थी। कुछ अर्सा पहले तक वो इतना संजीदा नहीं था, लेकिन इन 2 माह में उसकी शख्सियत बिल्कुल बदल गई। ये है मुल्क के नामूर एंकर पर्सन शाहमीर मलिक, जो अपने प्रोग्राम में सियासतदानों की वो चित्रोल करते हैं कि उनके प्रोग्राम में आने से सभी डरते हैं। शाहमीर ने ऑफिस में दाखिल होने से पहले अपनी असिस्टेंट जोया बुखारी को आज के प्रोग्राम की फाइल दी और अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गया। वो इस वक्त मुल्क के मशहूर टीवी चैनल द नेशनल न्यूज़ के साथ मुंसलिक था। इसका प्रोग्राम प्राइम टाइम पर रात 8 बजे बराह रास्त टेलीकास्ट होता था। उसकी रेटिंग बहुत हाई जा रही थी। पिछले 2 माह से उसकी जगह एक और एंकर ये प्रोग्राम कर रहे थे, जिसकी वजह से प्रोग्राम की रेटिंग नीचे गिर गई थी। लेकिन जब से उसने बताया था कि वह दोबारा ज्वाइन कर रहा है, तब से ही इसे इतना कमर्शियल्स किया गया था कि आज के प्रोग्राम के लिए यूट्यूब पर लोगों के हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ रहे थे। उसकी इसी पॉपुलैरिटी की वजह से वो जहाँ भी काम करता था अपनी शराइत पर करता था। इस चैनल पर काम करते हुए इसे 5 साल हो गए थे। वो अपनी सीट पर बैठा था, तभी से इंटरकॉम पर बताया गया कि चैनल के ऑनर फारिस अफींदी मीटिंग रूम में सबको बुला रहे हैं। जो ही वो अपनी सीट पर बैठा, फारिस अफींदी ने बोलना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैं शाहमीर आपको वेलकम करता हूँ। शाहमीर ने यह लफ्जी जवाब में शुक्रिया अदा किया। और अब मैं आप लोगों से तारुफ करवाता हूँ। ये है मेरी बेटी हुजैमा अफरीदी। ये हाल ही में ऑक्सफोर्ड से मास कम्युनिकेशन और मीडिया स्टडीज की डिग्री लेकर आई हैं। आज से ये यहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। हुजैमा को इससे पहले अपने मोबाइल में गुम थी। इसने अब नज़र उठाकर सबको देखा। वह बहुत खूबसूरत थी। हेजल आंखों में जहानत की चमक थी। बड़ी बड़ी आंखें, साफ रंगत, पहली नज़र में वो कोई अंग्रेज लगती थी। इसने अपने बाल भी गोल्डन कलर में डाई किए हुए थे। उसके बाल बहुत लंबे थे जिन्हें इसने कर्ल किया हुआ था। ब्लू जीन्स के ऊपर रेड कलर की शर्ट पहने, नाक में डायमंड नोज पिन इसकी दिलकशी को बढ़ा रही थी। अब फारिस अफींदी सबसे उसका तारुफ करवा रहे थे। हुजैमा, इनसे मिलो, ये है हमारे चैनल की जान शाहमीर मलिक। शाहमीर जो कि अपने मोबाइल में बिजी था, इसने एक पल के लिए अपने सेल फोन से नजर हटाकर हुजैमा को देखा और सर की जंबिश से उससे सलाम का जवाब दिया। फारिस अफींदी सबसे तारुफ करवाने के बाद आज के शाहमीर के प्रोग्राम में सबसे डिस्कस करने लगे, जबकि हुजैमा की नजरें बार बार शाहमीर की तरफ उठ रही थी, जिसके प्रोग्राम के बारे में डिस्कस हो रहा था। लेकिन वो अपने मोबाइल में गुम था, जैसे किसी और के बारे में बात हो रही हो। हुजैमा को हैरानगी अपने बाबा पर हो रही थी, जिनके आगे सब लोग नजरें झुकाए बैठे थे। वहीं एक वो शख्स था जो मुसलसल अपने मोबाइल में बिजी था और लग रहा था यहाँ मौजूद ही ना हो। लेकिन फिर भी जिस तरह से उसका तारुफ करवाया गया, वो जान गई थी कि वो क्या हैसियत रखता है। शाहमीर, तुम्हारा आज का टॉपिक क्या है? फारिस अफींदी ने उससे पूछा। अब की बार उसने अपना मोबाइल अपने सामने रखते हुए बोलना शुरू किया। आज के प्रोग्राम में सेंट इलेक्शन पर बात होगी और गेस्ट कौन है जिन्हें तुमने इनवाइट किया है? वो कुछ हुकूमती और कुछ अपोजिशन के लीडरों के नाम लेने लगे। साथ ही इसने मोबाइल फिर से उठा लिया था। हुजैमा के मोबाइल पर किसी की कॉल आ रही थी, इसलिए वो वहां से उठ गई और शामिर के पास से गुजरते हुए इसने इसकी तरफ नजर की तो हैरान रह गई। वो अपने मोबाइल पर किसी लड़की की तस्वीर जूम अप करके देख रहा था। वो देख रही थी, सब लोग उसके प्रोग्राम को लेकर बहुत एक्साइटेड थे। वो भी कंट्रोल रूम में जाकर बैठ गई। इसने प्रोग्राम का आगाज इतने पुरतमाद तरीके से किया और वो जिस टॉपिक पर बात कर रहा था उस पर इसकी मालूमात इसने अपने सामने बैठे मेहमानों को चारों शाने चित कर दिया था। 1 घंटे के प्रोग्राम ने इसने इसके मुकाबले बैठे लोगों की पेशानी पर एसी की ठंडक के बावजूद पसीना आते देखा। प्रोग्राम के इख्तिताम के बाद सब लोग उसे मुबारकबाद दे रहे थे और हुजैमा अफींदी ने आगे बढ़कर यूट्यूब पर व्यूज देखे तो हैरान रह गई। पिछले गुजरे 1 घंटे में 1 लाख लाइक्स और 50,000 कमेंट थे और हर मिनट के साथ वह बढ़ रहे थे। और एसी की ठंडक में उससे भी घबराहट होने लगी। सुबह उसे लगा कि वो सिर्फ इस शख्स से इम्प्रेस हो रही है, लेकिन अब उसे लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। एक दिन में अगर वो इस शख्स से इस कदर इम्प्रेस हो गई है तो आगे उसका क्या हाल होगा। वो अब समझी कि सब लोग उससे इस कदर मुतासिर क्यों थे। वो कंट्रोल रूम से बाहर निकली तो वो सामने ही खड़ा था।
اپنی اسسٹنٹ سے کچھ ڈسکس کر رہا تھا۔ وہ اپنے روم کی طرف جاتے ہوئے اس کے قریب رکی۔ مبارک ہو مسٹر شاہ میر۔ اس نے ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ کس بات کے لیے؟ وہ گڑبڑا گئی۔ جی آپ کے پروگرام کے لیے۔ وہ پھر سے اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ حذیمہ کو اس بار اس پر غصہ آ گیا۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ اسے بھی فارغ کر دیتی، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ اسے مخاطب نہیں کرے گی۔ حذیمہ فارس افرندی کے ساتھ گھر کے لیے نکلی۔ تبھی وہ اپنے روم سے نکلا۔ فارس افرندی سے باتوں میں مشغول ہو گئے۔ حذیمہ کو کوفت نے آن گھیرا۔ بابا میں چلتی ہوں، آپ آ جائیے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ چلو، میں بھی آتا ہوں۔ حذیمہ کا چھٹی نظر شاہ-میر پر ڈال کر وہاں سے نکل گئی۔ اسے گاڑی میں بیٹھے کافی دیر ہو گئی تھی، لیکن فارس افرندی نہیں آئے۔ آخر وہ گاڑی سے باہر نکلی۔ اس کے موبائل پر اس کی بہترین دوست پری کی کال آ گئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی۔ اس سے باتیں کرتے ہوئے اس نے دیکھا فارس افرندی اور شاہ-میر دونوں چلے آ رہے تھے۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا، جبکہ فارس حذیمہ کی طرف آ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ ان سے سخت ناراض ہوگی۔ شاہ-میر نے گاڑی موڑتے ہوئے حذیمہ کی طرف دیکھا، جیسے کڑے تیوروں سے گھور رہی تھی۔ فارس افرندی اس کے سر پر بوسہ دے رہے تھے اور اسے منا کر گاڑی میں بٹھا رہے تھے۔ شاہ-میر کو کسی کی یاد آئی اور اس نے سر جھٹکا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ گھر پہنچا تو رات کے 8 بج رہے تھے۔ اس نے فلیٹ کا دروازہ کھولا تو اندر کمرے سے ارشمان کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ کر جوتے اتارنے لگا۔ وہ تھوڑی دیر ارشمان کے رونے کی آواز سنتا رہا، پھر اٹھ کر کمرے میں آ گیا۔ اس نے اسے اٹھایا تو بچہ بھی اس کی باہوں میں آ کر خاموش ہو گیا۔ تبھی واش روم کے دروازے سے ملازمہ باہر نکلی۔ سامنے شاہ-میر کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ وہ صاحب میں وضو کرنے گئی تھی۔ شاہ-میر نے اسے گھورا، اسے چپ کروا کے جاتی نا، اب جاؤ اس کے لیے فیڈر لے آؤ۔ وہ ارشمان کو اٹھائے ماں کے کمرے میں آیا اور ان کے آگے سر رکھا تو انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ بیٹا وہ سکینہ کہاں ہے؟ انہوں نے ملازموں کے بارے میں پوچھا۔ بچہ کب سے رو رہا ہے، میں نے آوازیں بھی دی ہیں لیکن وہ پتہ نہیں کہاں تھی۔ اماں وہ واش روم میں تھی۔ تبھی ملازمہ فیڈر لے کر آ گئی۔ وہ جانے لگی تو شاہ-میر نے اسے بیٹھنے کے لیے بولا۔ دیکھیے سکینہ آپا، اگر آپ گھر کا کام اور بچے کو نہیں سنبھال سکتی تو اپنے گاؤں سے اپنی بیٹی کو بھی بلا لیں، لیکن آج کے بعد بچے سے لاپرواہی نہیں برتیے گا۔ وہ سر ہلاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ارشمان فیڈر پیتے ہوئے اس کی باہوں میں ہی سو گیا۔ وہ اسے لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اسے بیڈ پر ڈال کر اس پر کمفرٹر ڈال کر وہ کھڑا ہوا تو اس کی نظر اپنے بیڈ کے اوپر دیوار پر انلارج تصویر کو دیکھنے لگا۔ تصویر کو دیکھتے ہوئے اس کے بائیں آنکھ سے ایک آنسو نکلا اور اس کی داڑھی میں گم ہو گیا۔ تبھی دروازے پر دستک دے کر ملازمہ اندر آئی۔ صاحب، بڑی بیگم صاحب کھانے پر بلا رہی ہیں۔ شاہ-میر ملک نامور صحافی ملک فردوس اور ذکیہ بیگم کا اکلوتا سپوت تھا۔ گاؤں میں ان کی بہت سی زمینیں تھیں، لیکن شاہ-میر کو گاؤں میں دلچسپی نہیں تھی۔ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا، اس لیے وہ شہر چلا آیا۔ اس کی پڑھائی کے دوران ہی ایک ایکسیڈنٹ میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور والدہ ذکیہ بیگم معذور ہو گئیں تو وہ انہیں اپنے ساتھ ہی شہر لے آیا اور ایک کل وقتی ملازمہ بھی رکھ لی۔ 3-4 سالوں میں اس نے اپنا ایک الگ مقام بنا لیا تھا اور پھر اسے گاؤں کی یاد ستائی۔ گاؤں میں اس کی بچپن کی منگ تھی حیا، اپنے نام کی طرح حیادار۔ میٹرک پاس سلجھی ہوئی، اس کی سگی پھپھو کی بیٹی تھی۔ ان لوگوں نے تو سوچا تھا کہ شاہ-میر اب افسر بن گیا ہے، وہ کہاں ان کی بیٹی سے شادی کرے گا۔ لیکن حیرت کی انتہا نہ رہی جب شاہ-میر اپنی والدہ کو لے کر ان کے گھر گیا اور ذکیہ بیگم نے بہت چاہت سے حیا کو اپنے شاہ-میر کی دلہن بنا کر شہر لے آئیں۔ حیا کی شاہ-میر کی زندگی میں آئی، اسے لگا کہ وہ دنیا کا امیر ترین آدمی ہے۔ وہ کم پڑھی لکھی تھی، اسے شہر میں رہنے والوں کے بہت سے طور طریقے نہیں آتے تھے، لیکن وہ شاہ-میر کی پسند تھی۔ اس نے شاہ-میر کو اور اس کے گھر کو مکمل کر دیا تھا۔ شاہ-میر کو اب اماں کی بھی فکر نہیں رہتی تھی۔ اب وہ گھر میں اکیلی نہیں تھی۔ شادی کے چوتھے ماہ ڈاکٹر نے انہیں خوشخبری سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ وہ بہت خوش تھی اور شاہ-میر اس کی خوشی میں خوش تھا۔ اس کے کالج لائف میں بہت سی خوبصورت لڑکیاں اس کی زندگی میں آئیں۔ بہت ساری لڑکیاں خود اس کی طرف پیش قدمی کی، لیکن شاہ-میر نے کبھی کسی لڑکی کو لفٹ نہیں کروائی۔ اس کا ریزرو سا رویہ دیکھ کر ہی لڑکیاں خود ہی پیچھے ہٹ جاتی تھیں۔ جوں جوں دن گزر رہے تھے، حیا کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ ڈاکٹرز کہتے تھے کہ وہ بہت کمزور ہے اور اسے خون کی کمی ہے۔ شاہ-میر اس کا ہر طرح کا خیال رکھتا تھا۔ اس نے آفس جانا بھی کم کر دیا تھا، وہ صرف شام کو 2 گھنٹے کے لیے جاتا تھا۔ آج بھی وہ پروگرام ختم کر کے گھر کے لیے نکل رہا تھا، تبھی ذکیہ بیگم کی کال آئی کہ حیا کی طبیعت خراب ہے، تم جلدی سے گھر آ جاؤ۔ وہ آندھی طوفان کی طرح گھر پہنچا۔ حیا کی حالت دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ درد کی شدت سے تڑپ رہی تھی۔ اس نے اسے باہوں میں اٹھایا اور گاڑی میں ڈال کر ہاسپٹل پہنچایا۔
3 گھنٹے بعد لیبر روم میں رہنے کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں آپریشن کرنا پڑے گا، لیکن ماں اور بچے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے آپ یہاں لکھ کر دیں، اگر ایسا کچھ ہوا تو ہاسپٹل اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ شاہ میر نے دستخط کی اور بولا، ڈاکٹر پلیز میری مسز کو بچا لیں۔ ڈاکٹر نے اسے حوصلہ دیا اور آپریشن تھیٹر کی طرف بڑھ گئی۔ 1 گھنٹے کے بعد ایک صحت مند بچہ کمبل میں لپٹا ہوا ڈاکٹر نے لا کر شاہ میر کی گود میں دیا۔ مسٹر شاہ میر، اللہ کو ایسے ہی منظور تھا، ہم ماں کو نہیں بچا سکے۔ شاہ میر کو کچھ ہوش نہیں تھا کہ وہ کیسے گھر پہنچا اور کب تدفین ہوئی۔ 1 ہفتہ گاؤں میں رہنے کے بعد وہ واپس شہر آ گیا۔ 2 ماہ تو وہ گھر پر ہی رہا، اسے کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا تھا۔ پھر 2 ماہ کے بعد گاؤں سے پھوپھو آئیں ارشمان سے ملنے، تو انہوں نے شاہ میر کو سمجھایا، مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، تمہیں جینا ہے، تمہاری ماں ہے بیٹا، مجھے دیکھو، میں ماں ہو کر بھی اللہ کی دی ہوئی آزمائش سمجھ کر صبر کر چکی ہوں۔ ان کی باتوں کا ہی اثر تھا کہ پورے 2 ماہ کے بعد شاہ میر نے دوبارہ سے آفس جوائن کیا۔ فارس افندی اپنی بیگم ظاہرہ افندی کے ساتھ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے، تبھی ان کی لاڈلی بیٹی حزیمہ وہاں آئی۔ بلو جینز پر بلو کلر کی ہی شرٹ پہنے، بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنائے وہ آفس جانے کے لیے تیار تھی۔ بابا چلیں؟ نہیں بابا کی جان، آپ جاؤ، میں بعد میں آؤں گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اس نے آ کر ظاہرہ بیگم کے گال پر ایک بوسہ دیا اور اپنا بیگ لیے نکل گئی۔ آفس کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوئی اور بس ایک پل کے لیے اس نے دروازے پر کھڑے سیکیورٹی گارڈ کو سلام کیا اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے دروازہ دھکیلا۔ ٹھیک اسی وقت شاہ میر بھی باہر آ رہا تھا۔ حزیمہ نے جو ہی آگے مڑی، اس کا سر جا کر شاہ میر کے چوڑے سینے سے ٹکرایا۔ ایک سیرت سے بھی پہلے شاہ میر نے حزیمہ کا سر پیچھے کیا اور غصے میں دھاڑا، ہیلو میڈم، ہوش میں رہ کر چلیں۔ جی میں ہوش میں ہی ہوں، البتہ آپ کو لگتا ہے صبح صبح ہوائی گھوڑے پر سوار ہیں۔ شاہ میر نے حزیمہ کے چہرے پر ایک قہر برساتی نظر ڈالی اور باہر نکل گیا۔ حزیمہ آج سارا دن بہت بزی رہی۔ اس نے تمام پروگراموں کا جائزہ لیا اور سب کے ساتھ میٹنگ کر کے ان کی فارمیٹ میں تھوڑی بہت تبدیلی کی، ماں سوائے شاہ میر کے پروگرام کے۔ وہ اپنا سامان سمیٹ رہی تھی، تبھی شاہ میر کسی آندھی کی طرح حزیمہ کے روم میں داخل ہوا اور اس کے آگے ایک فائل بھیجی۔ مس آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ آپ مجھے شاہ میر ملک کو ڈکٹیشن دے؟ وہ بہت غصے میں تھا۔ حزیمہ نے بھی ایک سخت نظر اس پر ڈالی اور وہ فائل اٹھا لی۔ اس نے فائل پر ایک نظر دوڑائی اور شاہ میر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیا ہے یہ؟ یہی میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں، کیا ہے یہ؟ دیکھیے مسٹر، یہ میں نے آپ کو نہیں بھیجی، ویسے بھی میری اردو کی لکھائی اتنی اچھی نہیں ہے۔ شاہ میر نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا اور حزیمہ کے ہاتھ سے فائل لے کر باہر نکل گیا۔ پیچھے حزیمہ ایک سر داغ بھر کر اپنی سیٹ پر گر گئی۔ وہ اپنے دل سے پریشان ہو گئی تھی، جو صبح اس کی آنکھ کھلنے سے لے کر رات سونے تک بس ہمک ہمک کر ایک ہی بات کہتا تھا کہ اسے شاہ میر ملک چاہیے، اور وہ روز اس کو تھپک تھپک کر سلا رہی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے شخص کے پیچھے اور کتنا اسے خوار کرے گا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ رحیم بابا؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ بیٹا آج آپ لیٹ ہو گئے ہیں؟ جی وہ بس ویسے ہی۔ شاہ میر کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا جواب دوں۔ وہ آگے بڑھ گیا اور اپنے آفس میں آ کر بھی الجھا سا بیٹھا رہا۔ ماما کی روز کی ایک ہی تکرار سے وہ تنگ آ گیا تھا۔ دیکھو شاہ میر، بچے کے لیے ہی صحیح، لیکن شادی کر لو۔ تم کب تک ملازموں کے سر کو بچے کو چھوڑو گے؟ اماں مجھ سے اس بارے میں دوبارہ مت کہیے گا، میں نے شادی نہیں کرنی۔ میری شادی ایک بار ہو چکی ہے اور اب بس میری زندگی میں اب شادی کہیں نہیں ہے۔ تبھی دروازے پر دستک دے کر حزیمہ اندر داخل ہوئی۔ شاہ میر اپنے خیالوں سے باہر آیا، اسے اس وقت اس کا آنا بہت برا لگا تھا۔ جی فرمائیے میڈم، کیسے آنا ہوا؟ جی مسٹر شاہ میر، آج بابا آفس نہیں آئے ہیں اور انہوں نے آپ کے لیے فائل بھیجی ہے۔ حزیمہ نے ایک فائل شاہ میر کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، آپ یہ کسی اور کے ہاتھ میں میرے روم میں بھیجوا سکتی ہیں؟ شاہ میر نے کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ حزیمہ کا چہرہ ذلت کے احساس سے سرخ پڑ گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے آگے بڑھی، اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر شاہ میر کی طرف جھک کر بولی، مسٹر شاہ میر، آپ بہت خود پسند اور گھمنڈی انسان ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ باہر نکلتے ہوئے اس نے دروازہ اتنے زور سے بند کیا کہ سب لوگ خاموش ہو کر حزیمہ کو دیکھنے لگے، جو بہت غصے میں اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ حزیمہ کا دل کر رہا تھا وہ سب کچھ تہس نہس کر دے، لیکن وہ اپنا تماشا نہیں بنوانا چاہتی تھی، اس لیے کمرے میں مٹھیاں بھینچے یہاں سے وہاں چکر لگا رہی تھی۔ فارس افندی نے حزیمہ کی پاکستان آمد اور اس کے چینل جوائن کرنے کی خوشی میں اپنے گھر پر ایک پارٹی رکھی تھی۔ پارٹی گھر کے لان میں رکھی گئی تھی۔ پورا افندی ہاؤس اس وقت روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ سیکیورٹی کا بھی سخت انتظام کیا گیا تھا۔ ملک کے نامور صحافی اپنی بیگمات کے ہمراہ مدعو تھے۔ سارے مہمان آ گئے تھے، لیکن جس کے لیے یہ پارٹی رکھی گئی تھی وہ کہیں نہیں تھی۔
बेहंगन सा लाइव म्यूजिक चल रहा था। फरमाइशी गाना था जो कि अक्सर लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। जाहिरा अफींदी और फारिस अफींदी एक एक मेहमान के पास जा रहे थे। तभी गेट से अंदर शामिर दाखिल हुआ। फारिस अफींदी जल्दी से उसकी तरफ बढ़े। वो इस वक्त उससे बहुत गर्म जोशी से मिले। बहुत खुशी हुई शामिर, तुम आए। शामिर ने आने से इनकार कर दिया था, लेकिन फारिस अफींदी के मजबूर करने पर वो चला आया। तभी एक साइड पर बैठे फनकार ने नया गाना शुरू किया। 7 समुंदर पार गई हैं, खुद ही की खुद ही नहीं रही हैं। तभी एक साइड से ग्रीन कलर की साड़ी में मलबूस हुज़ैमा आती दिखाई दी। उसकी पहली नजर शामिर पर ही पड़ी। शामिर उसे ही देख रहा था। हुज़ैमा के देखने पर इसने नजरें फेर ली। वो आज की पार्टी की जान थी, हर नजर आकर उस पर ही रुक रही थी। वो अपनी जानदार मुस्कुराहट से हर किसी को अपने शहर में जकड़ रही थी। हुज़ैमा की ड्रेसिंग देखकर शामिर को वो और भी बुरी लगी, जिसके ब्लाउज से उसकी कमर और पेट नुमाया नजर आ रहा था। स्लीवलेस बाजू से उसके सफेद बाजू नुमाया हो रहे थे। शामिर एक साइड पर जाकर बैठ गया, जहां से वो किसी को नजर नहीं आ रहा था। हुज़ैमा को देखकर शामिर की रग रग में उसके लिए नफरत बढ़ रही थी। उसे खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि वो उसे क्यों इतनी बुरी लग रही थी। हुज़ैमा की नजरें ना चाहते हुए भी उसे ही ढूंढ रही थी। वो फिर से एक कोने में बैठा नजर आ गया। खाने का दौर चला तो हुज़ैमा फारिस अफरीदी के पास आई। पापा, आपका चहेता एंकर कोने में बैठा है, उसे भी खाने के लिए ले आए। वो हुज़ैमा की बात पर खुलकर हंसे। मेरा चहेता, और शामिर की तरफ चले गए। खाने के बाद फारिस अफींदी, शामिर और कुछ नहामूर सहाफी अपनी बातों में मगन थे। तभी वहां हुज़ैमा चले आए। आओ हुज़ैमा, तुम भी अपनी राय दो मौजूदा हुकूमत के बारे में, उसकी कारकर्दगी के बारे में। सर, आप लोगों की मौजूदगी में मैं क्या कहूँ, बस इतना कहूंगी कि इस हुकूमत को भी वक्त दे। जैसे इससे पहले की पार्टीज को हम 30-30 साल देख चुके हैं। जो काम वो लोग 30 साल में नहीं कर सके, वो काम हम चाहते हैं ये हुकूमत कुछ दिनों में कर ले। और इतने दिनों में शामिर को इसकी ये वाहिद बात थी जो अच्छी लगी थी। ये नावल अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, साथ अपनी राय का भी इजहार करें। शुक्रिया, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हुज़ैमा को एक नामूर टीवी चैनल के प्रोग्राम में एक एक्सपर्ट के तौर पर बुलाया गया था। हुज़ैमा के साथ कुछ हुकूमती और कुछ अपोजिशन के लोग भी मौजूद थे। ये अपनी तर्ज का एक यूनिक प्रोग्राम था, जिसमें बजाय एंकर के तंदो तेज सवालात की जगह नाजरीन को बुलाया गया था, ताकि लोग अपने नुमाइंदों से आमने सामने बात कर सकें। हुज़ैमा प्रोग्राम शुरू होने से कोई 10 मिनट पहले पहुंची थी। प्रोग्राम की डायरेक्टर हानिया मीर हुज़ैमा की बहुत अच्छी दोस्त थी। वेलकम हुज़ैमा। थैंक यू। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। तुम अकेली आई हो? क्यों, किसी और को भी आना था? क्यों, तुम्हें नहीं पता आप लोगों की चैनल से शामिर सर भी आ रहे हैं ना? वेल, मैं तो घर से आई हूँ, वो तो आ रहे होंगे। थोड़ी देर के बाद ही शामिर भी वहाँ चला आया। वह शायद जानता था कि वो यहाँ आने वाली है। हुज़ैमा उसे देखकर अपनी दूसरी तरफ मौजूद शख्सियत के साथ बातों में मसरूफ हो गई। शामिर इसके बराबर वाली सीट पर बैठ गया। एंकर मसूद अहमद प्रोग्राम का आगाज किया तो हुज़ैमा सामने की तरफ देखने लगी। इसने इधर उधर नजरें घुमाते हुए गैर इरादी तौर पर शामिर को देखा। वो भी उसे ही देख रहा था। इससे पहले हुज़ैमा अपनी नजरों का जाविया बदलती, शामिर ने सर की जंबिश से हुज़ैमा को सलाम किया। हुज़ैमा ने भी उसी के अंदाज में जवाब दिया और सामने देखने लगी। प्रोग्राम के दौरान अपोजिशन पार्टी के समीर खान किसी बात पर उलझकर हुज़ैमा को बुरा भला कहने लगे। देखिए मोहतरमा, आपको अभी पाकिस्तान में आए हुए जुम्मा 8 दिन नहीं हुए। आप क्या जानती हैं पाकिस्तान में पिछले 3 साल से क्या हो रहा है? इनकी बात का जवाब देने के लिए हुज़ैमा ने मुंह खोला ही था कि उससे पहले शामिर बोल पड़ा। देखा सर, बेशक हम लोग पाकिस्तान से दूर हैं, लेकिन हम यहाँ के बारे में तमाम मालूमात रखते हैं। और ये कौन सा कोई चांद पर गई थी जहाँ पर दुनिया के बारे में न्यूज नहीं पहुंच रही थी। 2 घंटे के प्रोग्राम में खूब गर्मागर्मी हुई। प्रोग्राम के बाद शामिर वहां से निकल गया, जबकि हुज़ैमा ड्राइवर का इंतजार करने लगी। तभी इसने शामिर को दोबारा अंदर आते देखा। हुज़ैमा, आप आइए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। मैंने सर से कहा था कि मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। नहीं, आपको तकलीफ होगी, मैं पापा को कॉल करूंगी, वो ड्राइवर को भेज देंगे। नहीं, तकलीफ कैसी, आप आ जाइए। हुज़ैमा को अपना बैग उठाता देख के वो आगे चल पड़ा। साथ देखो, मैं तुम्हें कह रही हूँ, मेरी डाइजेस्ट मुझे जल्दी से वापस करो। अच्छा, डाइजेस्ट चाहिए? रूहीना ने जोर शोर से सर इस बात में हिलाया। ओके, अगर डाइजेस्ट चाहिए तो पहले मुझे पकोड़े बना कर दो। मरती क्या ना करती कि मुस्ताक रूबीना चुपचाप सहन के कोने में बैठे बने छोटे से किचन की तरफ चल पड़ी, क्योंकि अगर ताई को रूबीना के डाइजेस्ट पढ़ने का पता चल गया तो उसकी खैर नहीं। रूबीना ने प्राइवेट बीए किया हुआ था। वो अपने गांव में मौजूद वाहिद प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। इसी स्कूल में इसकी दोस्त सुमेरा थी, जिसका भाई शहर में पढ़ता था। वो शहर से उसके लिए किताबें और डाइजेस्ट लाता था और रूबीना उससे लेकर वो पढ़ती थी।
روبینہ کی ماں اس کے پیدا ہوتے ہی دنیا سے چل دی، اور باپ تو تھا ہی نشئی، کبھی گاؤں کے کسی کونے میں بیٹھا پڑا ہوتا اور کبھی کہاں۔ روبینہ کو اس کی تائی نے ہی پالا تھا۔ تائی رابعہ اور تایا حمید کا اپنا ایک ہی بیٹا تھا، سعد۔ تایا کی اپنی پرچون کی دکان تھی جس سے اچھا منافع حاصل ہوتا تھا، اس طرح ان کا گزر بسر اچھا تھا۔ سعد شہر میں پڑھتا تھا، وہ پڑھائی میں بہت اچھا تھا، وہ جرنلزم میں ماسٹرز کر رہا تھا۔ ان دونوں کے کوئی سگا بہن بھائی نہیں تھا، اس لیے وہ دونوں ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے تھے۔ سعد بالکل بڑے بھائیوں کی طرح پیش آتا تھا روحینہ سے۔ تائی کا رویہ بھی ٹھیک ہوتا تھا، وہ اسے کچھ بھی نہیں کہتی تھی، لیکن روحینہ کے باپ کو گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دیتی تھی۔ روحینہ پہلے اپنے باپ کو تائی سے چھپا کر روٹی دے دیتی تھی، اور پھر اس نے سعد سے بات کی تو وہ انہیں اپنے ساتھ شہر لے گیا اور انہیں ہسپتال میں بھرتی کروا دیا۔ سعد نے اسے بتایا تھا کہ وہ ہسپتال والوں کو ہر ماہ اچھے خاصے پیسے دیتا ہے۔ وہ آج بہت دنوں کے بعد سمیرا سے۔ تمہیں پتا ہے، سعد بتا رہا تھا، ابا کو وہاں بہت اچھا کھانا بھی دیتے ہیں۔ چلو اچھا ہے، تمہاری فکریں تو ختم ہوئی۔ حزیمہ گھر پہنچی تو اس کے لیے سرپرائز تھا، سامنے ہی اس کا بھائی سکندر تھا۔ وہ دونوں پورے 6 سال کے بعد مل رہے تھے۔ بھیا کہہ کر حزیمہ سکندر کے گلے لگ گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ شاید اب بھی نہ آتا اگر حزیمہ اسے اپنی قسم نہ دیتی تو۔ سکندر آکسفورڈ کا پڑھا تھا۔ آج سے 7 سال پہلے جب وہ لندن سے لوٹا تو فارس افندی نے اس کے آنے کی خوشی میں بہت بڑی پارٹی رکھی تھی۔ اسی پارٹی میں سکندر کو غارت افندی کے بزنس حریف سفیان خانزادہ کی حسین اور جمیل بیٹی روحا پسند آ گئی۔ جب سکندر نے باپ سے پسندیدگی کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا، ویسا سب سوچے بھی مت، وہ اس لڑکی کو اپنی بہو کبھی نہیں بنائیں گے۔ بھیا جانتے ہیں آپ کی وجہ سے مما دن رات روتی رہی ہیں۔ بھیا آپ نے مما کے ساتھ اچھا نہیں کیا، آپ کے اختلافات بابا کے ساتھ تھے تو آپ نے اس کی سزا مما کو کیوں دی؟ فارس اس وقت گود میں لیپ ٹاپ رکھے دونوں ٹانگیں سامنے ٹیبل پر رکھے اپنے کام میں مصروف تھا۔ حزیمہ میں خود کو سزا دے رہا تھا، ماں باپ کی نافرمانی کی سزا۔ میں بابا کا کہا نہیں مانا تو اللہ نے مجھے اس کی سزا بھی دی۔ جس لڑکی کے لیے میں نے بابا کی نافرمانی کی وہ لڑکی مجھ سے میرے اسٹیٹس کی وجہ سے پیار کرتی تھی۔ تبھی مین گیٹ سے اندر فارس افندی داخل ہوئے۔ سکندر اور حزیمہ انہیں دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ فارس افندی جلدی سے آگے بڑھے اور آ کر سکندر کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کیسے ہو سکندر؟ آج میرے اس گھر میں کیسے آنا ہوا جسے تم ایک لڑکی کے لیے دھتکار کر چلے گئے تھے؟ بابا پلیز۔ حزیمہ نے آگے بڑھ کر فارس افندی کو روکنا چاہا لیکن سکندر نے اسے روک دیا۔ کتنے دن کے لیے آئے ہو؟ مہمان کی طرح آئے ہو تو مہمان کی طرح ہی واپس بھی چلے جانا۔ جو بیٹے جوانی کے جوش میں ماں باپ کو انتظار کی سولی پر لٹکا کر چلے جاتے ہیں نا، ایسے بیٹوں سے نہ ہونا بہتر ہے۔ سکندر اس وقت تیار تھا، وہ آج واپس امریکہ جا رہا تھا۔ اس کا خیال تھا فارس افندی سے معاف کر دیں گے، لیکن وہ غلط تھا۔ وہ ان کا جو دل دکھا چکا تھا، اس کے بعد شاید اتنی جلدی سے معافی نہیں ملنی تھی۔ حزیمہ بھاگتی اسٹڈی میں آئی جہاں سکندر افندی بیٹھے بظاہر مطالعے میں مصروف تھے، لیکن در حقیقت ان کی ساری توجہ باہر ہوئی گفتگو پر تھی، جہاں ظاہرہ بیٹے کے لیے رو رہی تھی اور وہ ان کے قدموں میں بیٹھا انہیں اپنے واپس آنے کی یقین دہانی کروا رہا تھا۔ بابا پلیز بھیا کو روک لیں۔ سکندر اس وقت تیار تھا، وہ آج واپس امریکہ جا رہا تھا۔ اس کا خیال تھا فارس افندی سے معاف کر دیں گے، لیکن وہ غلط تھا۔ وہ ان کا جو دل دکھا چکا تھا، اس کے بعد شاید اتنی جلدی سے معافی نہیں ملنی تھی۔ حزیمہ بھاگتی ہوئی اسٹڈی میں آئی جہاں سکندر افندی بیٹھے بظاہر مطالعے میں مصروف تھے، لیکن در حقیقت ان کی ساری توجہ باہر ہوئی گفتگو پر تھی، جہاں ظاہرہ بیٹے کے لیے رو رہی تھی اور وہ ان کے قدموں میں بیٹھا انہیں اپنے واپس آنے کی یقین دہانی کروا رہا تھا۔ بابا پلیز بھیا کو روک لیں۔ حزیمہ نے روتے ہوئے فارس افندی کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، نہیں حزیمہ، اس سے جانے دو، میں اسے معاف نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ سے میں نے لوگوں کی بہت باتیں سنی ہیں، میں نہیں چاہتا میں دوبارہ سے اس کنڈیشن سے گزروں۔ بابا پلیز، آپ کو میری قسم۔ حزیمہ فارس افندی نے حیرانگی سے حزیمہ کو دیکھا۔ بابا پلیز، پھر تم میری ایک بات مانو گی؟ میں آپ کی ساری باتیں مانوں گی، نہیں صرف ایک۔ اوکے بولیں، کون سی؟ ابھی نہیں، وقت آنے پر بتاؤں گا۔ اوکے پھر چلیں باہر، بھیا کو روک لیں۔ فارس افندی اور شاہ میر ملک آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ فارس افندی کی بات سن کر شاہ میر ملک ہونٹ بھینچے ہوئے تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ سر ٹھیک ہے، لیکن آپ جانتے ہیں میں ایک بیٹے کا باپ ہوں، میں تمہارے بارے میں سب جانتا ہوں۔ ٹھیک ہے پھر، لیکن یہ سب بالکل سادگی کے ساتھ ہوگا، اور ہمارے سرکل آپ کے اور ماں بہن اس رشتے کے بارے میں کسی کو بھی فی الحال نہیں پتہ چلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، جیسے آپ چاہیں۔ سر آپ کی بیٹی کو وہی زندگی گزارنی ہوگی جو میں افورڈ کر سکتا ہوں، ایسا ہی ہوگا۔ دلہن بنی بیٹھی حزیمہ مولوی صاحب کے منہ سے نکلنے والے نام پر ششد تھی۔ اسے تو فارس افندی نے صرف یہ کہا تھا کہ وہ ان کے پسند کے لڑکے سے شادی کرے گی،
لیکن ان کی پسند یہ تھی۔ حذیمہ فارس صاحب کو شاہ میر ملک سے نکاح باوجہ مہر سکہ رائج الوقت 20 لاکھ روپے قبول ہے۔ مولوی صاحب نے اپنے الفاظ دہرائے۔ حذیمہ نے اپنے دائیں طرف بیٹھی ماں کی طرف دیکھا اور اپنا سر جھکا دیا۔ شاہ میر کی طرف سے اس کی اماں، پھوپھا اور کچھ دوست آئے تھے۔ فارس افینی نے بھی کچھ اپنے قریبی دوستوں کو بلایا تھا۔ حذیمہ سکندر، تم اب فارس سکندر کی بیٹی نہیں بلکہ شاہ میر ملک کی بیوی ہو۔ تمہیں اپنا لائف سٹائل بدلنا پڑے گا اور تم اب وہ کرو گی جو میں چاہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ مغرور شخص اپنے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گیا اور دلہن کے روپ میں سجی سنوری بیٹھی حذیمہ سوچ رہی تھی کہ اس کے بابا نے کیا دیکھ کر اسے اس شخص کے پلے باندھ دیا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی، تبھی زور سے واش روم کا دروازہ بند کرتا ہوا شاہ میر باہر آیا۔ اس نے حذیمہ کے اس روپ سے الجھن ہو رہی تھی۔ وہ بے چین ہو رہا تھا، کہیں وہ اس لڑکی کے اس روپ سے ہار نہ جائے۔ وہ اس سے نفرت کرنے کا دعوے دار تھا، لیکن یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ اسے اس لڑکی سے کتنا عشق ہونے والا تھا۔ شاہ میر نے دونوں مٹھیاں بھینچی اور آواز میں ناگواری سموئے بولا، اب جلدی سے بیڈ خالی کرو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ حذیمہ نے شخص کی طرف سر اٹھا کر دیکھا اور آہستہ سے بیڈ سے اٹھ گئی، لیکن جلدی میں اس کا پاؤں لہنگے میں ٹکنے کی وجہ سے وہ آگے کو گری تھی اور بالکل غیر ارادی طور پر شاہ میر نے اسے تھام لیا۔ شاہ میر کی ایک ہاتھ حذیمہ کی کمر پر بلکہ دوسرے ہاتھ سے اس نے اسے کندھے سے پکڑ رکھا تھا۔ حذیمہ نے ڈرنے کی وجہ سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ شاہ میر کی نظر اس کی بند آنکھوں سے ہوتی ہوئی اس کے لرزتے لبوں پر رک گئی۔ وہ اس کی طرف جھکا، لیکن اس سے پہلے ہی حذیمہ نے آنکھیں کھول دیں، جن میں حیرت ہی حیرت تھی۔ حذیمہ کی کھلی آنکھیں دیکھ کر شاہ میر نے اسے جھٹکے سے اپنے سے دور کیا اور آگے بڑھ کر سر تک کمبل تان کر سو گیا۔ لائٹ بند کر دینا پلیز۔ شاہ میر کی بات پر حذیمہ نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا، لیکن وہ کمبل واپس منہ پر رکھ چکا تھا۔ حذیمہ ڈریسنگ روم سے باہر آئی تو لائٹ آف تھی۔ باہر سے ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ حذیمہ نے ایک نظر بیٹھ کر بے غم سوئے شاہ میر پر ڈالی اور سامنے صوفے پر پاؤں پسار کر بیٹھ گئی۔ اس کا رونے دھونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ وہ کوئی عام لڑکی تو نہیں تھی جو اپنی شادی کی پہلی رات اپنے شوہر کے ٹھکرائے جانے کا غم منائے۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ وہ صبح سویرے شاہ میر سے پہلے ہی آفس کے لیے نکل جائے گی۔ یہی کچھ سوچتے ہوئے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس کی آنکھ ہٹکے سے کھلی۔ اس نے دیکھا شاہ میر کا وضو کر کے واش روم کے دروازے سے نکل رہا تھا۔ وہ حذیمہ پر ایک نظر ڈال کر نماز پڑھنے کے لیے نکل گیا۔ حذیمہ نے وقت دیکھا تو 4 بج رہے تھے۔ وہ اٹھی، وضو کیا اور جائے نماز بچھا کر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز پڑھ کر کافی دیر وہ خالی دماغ کے ساتھ بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اے میرے رب، اے ساری کائنات کے مالک کو دن رات میں اور رات کو دن میں بدلنے والے، زندگی اور موت کے مالک، ہر چرند پرند کو اپنے قدرت کا عملہ سے رزق عطا کرنے والے، اے میرے رب میں تیری گناہ گار بندی ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ اے میرے رب میں تیری ادنی سی بندی ہوں، مجھے سیدھے راستے پر چلنے والوں میں شامل کر۔ تو اپنے بندوں پر ان کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اے میرے رب میرے لیے بہتر فرما، جو تیری چاہت ہے وہی میری چاہت ہے، مجھے معاف فرما۔ وہ بے ربط الفاظ ادا کر رہی تھی۔ اس نے دعا ختم کر کے جائے نماز اٹھائی تو دیکھا سامنے شاہ میر بیٹھا گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حذیمہ نظریں جھکائے کمرے سے نکل گئی، لیکن باہر آ کر اسے سمجھ نہیں آئی کہ کہاں جائے۔ وہ وہیں پہ کھڑی اپنے آس پاس کا جائزہ لے رہی تھی۔ تبھی سے اپنے پیچھے کھٹکے کی آواز آئی۔ وہ بن دیکھے ہی سمجھ گئی کہ کون تھا۔ میرے ساتھ آؤ، یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ حذیمہ اس کی تقلید میں آگے بڑھ گئی۔ کچن میں داخل ہو کر شاہ میر نے ڈائننگ چیئر کھسکا کر آگے کر کے حذیمہ کو بیٹھنے کے لیے بولا اور خود کافی میکر میں کافی بنانے لگا۔ حذیمہ اسے دیکھتی رہی۔ وہ کسی ماہر کی طرح کافی بنا رہا تھا۔ کافی بنا کر 2 کپ میں ڈالی۔ اس نے ایک کپ حذیمہ کے آگے رکھا اور دوسرا کپ اپنے سامنے رکھ کر وہ حذیمہ کے سامنے چیئر پر بیٹھ گیا۔ دیکھو فارس، سر خود میرے پاس آئے تھے، تمہارا رشتہ لے کر آئے تھے۔ تمہارے جیسی لڑکیاں مجھے کبھی پسند نہیں آئی۔ مجھے سادہ سی گھریلو سی لڑکیاں پسند ہیں۔ میرے کالج اور یونیورسٹی دور میں بہت سی لڑکیوں نے میری زندگی میں شامل ہونے کی کوشش کی، لیکن میں نے کسی کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ میری زندگی میں تم سے پہلے میری زندگی میں واحد لڑکی میری محبوب بیوی حیا تھی، لیکن زندگی نے اسے اتنی مہلت نہیں دی کہ وہ اور میں ایک ساتھ طویل سفر کے مسافر بنتے۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا، لیکن حذیمہ کے دماغ میں اس کے جملے میری پہلی بیوی کی بازگشت گونج رہی تھی۔ وہ بھی باتیں کر رہا تھا، لیکن حذیمہ میں کچھ اور پوچھنے کی سکت نہیں تھی۔ وہ وہاں سے بھاگتی ہوئی آئی اور آ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ شاہ میر کو اس طرح سے جانا بہت برا لگا تھا۔ وہ سمجھتا تھا فارس افینی نے حذیمہ کو سب کچھ بتا کر اس کی شادی شاہ میر سے کی ہے۔ وہ اپنی کافی ختم کر کے اپنی ماں کے روم میں گیا، جہاں اس کا لاڈلا سو رہا تھا۔ وہ ماں کے برابر لیٹ گیا اور اپنے بیٹے کو اپنی باہوں میں لے کر گہری نیند سو گیا۔ حذیمہ واش روم میں کافی دیر رونے کے بعد باہر آئی تو کمرہ خالی تھا۔ وہ واپس لانج میں آئی تو کچن سے کھٹ پٹ کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کچن میں گئی تو وہاں ایک درمیانی عمر کی عورت اور ایک 19-20 سال کی لڑکی ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ حذیمہ کو دیکھ کر لڑکی نے جلدی سے سلام کیا اور اس کی آواز پر وہ عورت بھی پلٹی۔
سلام بیوی جی۔ وعلیکم السلام۔ بیوی جی آپ کو کچھ چاہیے؟ نہیں، آپ اپنا کام کریں۔ بیوی جی حذیمہ باہر جانے لگی تو درمیانی عمر کی عورت نے اسے پکارا۔ بیوی جی آپ کو بڑی بیگم صاحبہ اپنے کمرے میں بلا رہی ہیں، وہ کہہ رہی تھی کہ آپ آگے اگر جاگیں تو آپ کو ان کا پیغام دوں۔ اوکے، وہ مختصر جواب دے کر پلٹ گئی۔ اس نے کمرے کے باہر آ کر 2-3 لمبے سانس لی اور دستک دے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم اماں۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹی؟ جی ٹھیک ہوں، یہ کہہ کر وہ ان کے سامنے چیئر پر بیٹھ گئی۔ وہ نظر جھکائے بیٹھی رہی۔ شاہ تمہارے پاپا کی بہت تعریف کرتا ہے، وہ اسے بالکل اپنے بیٹے کی طرح چاہتے تھے، اور اب تو انہوں نے اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیا ہے، اور اپنی لاڈلی بیٹی کو اس کی زندگی میں شامل کر کے۔ وہ ان کی بات پر بس مسکرا سکی۔ حذیمہ نے کمرے کا جائزہ لینے کے لیے نظر دوڑائی تو اس کی پہلی نظر ہی سامنے بیڈ پر لیٹے شاہ میر پر پڑی، جو چھوٹے سے بہت خوبصورت بچے کو اپنی باہوں میں لیے سو رہا تھا۔ حذیمہ اسے یکٹک دیکھنے لگی۔ خوبصورت بال اس کے ماتھے پہ بکھرے ہوئے تھے۔ سوتے ہوئے بھی اس کی شخصیت پر ایک مغرور پن نظر آ رہا تھا۔ کثیر سگریٹ نوشی کی وجہ سے اس کے ہونٹ کالے کیے ہوئے تھے۔ وہ ایک بہت خوبصورت اور وجیہہ مرد تھا، کوئی بھی لڑکی اس کی اسیر ہو سکتی تھی۔ وہ اسے دیکھنے میں اتنی مگن تھی کہ اسے احساس بھی نہیں ہوا کہ وہ جاگ چکا ہے، اور اپنی دلکش آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حذیمہ کی توجہ تب ہٹی جب ارجمان کے رونے کی آواز آئی۔ اس نے دیکھا وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حذیمہ نے اپنی نظریں پھیر کر سامنے دیکھا جہاں ذکیہ بیگم بیٹھی تھی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ حذیمہ کو شدید قسم کی شرمندگی نے آ گھیرا۔ شاہ میر بیڈ سے اٹھ کر ارجمان کو اٹھائے حذیمہ کے پاس سے باہر نکلتا چلا گیا، اور حذیمہ شرمندگی کے باعث تب تک وہیں بیٹھی رہی جب تک اسے ملازمہ نے آ کر ناشتے کے لیے نہیں بلایا۔ وہ مرے ہوئے قدموں کے ساتھ باہر آئی، لیکن اسے کچھ حوصلہ ہوا کیونکہ شاہ میر نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ پوری طرح سے اپنے ناشتے کی طرف متوجہ تھا۔ حذیمہ نے ذکیہ بیگم کے ساتھ والی سیٹ سنبھالی جہاں سے وہ شاہ میر کی نظروں سے بچ سکے۔ شاہ میر نے اپنا ناشتہ ختم کر کے سکینہ بی کی طرف متوجہ ہوا کہ چائے رکھتے ڈائننگ تک آئی تھی۔ سکینہ آپا، جب ارجمان اٹھے تو اس کے کپڑے چینج کروا دیجیے گا۔ اس کے بعد وہ حذیمہ کی طرف مڑا۔ آپ نے چلنا ہے اپنے بابا کی طرف؟ جی نہیں۔ حذیمہ کے انکار پر اس نے غور سے دیکھا اور گردن اس بات میں صحیح لاتا ہوا اٹھ گیا۔ اس کے اٹھتے ہی ذکیہ بیگم نے حذیمہ کو دوسرنے کے لیے بولا، بیٹا شوہر کو دروازے تک چھوڑ کر آتے ہیں۔ حذیمہ نے مری ہوئی آواز میں جی کہا اور شاہ میر کے پیچھے چل دی۔ فلیٹ کے دروازے کے باہر شاہ میر رکا، پیچھے مڑ کر اسے سر جھکائے آتی ہوئی حذیمہ کو دیکھا اور اس کے پاس پہنچنے پر بولا، اماں ایسے ہی کہتی رہتی ہیں، میں انہیں سمجھا دوں گا، آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا اور حذیمہ وہیں کھڑی اس کی چوڑی پشت کو دیکھتی رہی جب تک وہ آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ شاہ میر معمول کے مطابق آفس میں پہنچا۔ خلاف معمول آج کچھ زیادہ چہل پہل لگ رہی تھی۔ شاہ میر اپنی اسسٹنٹ زویا بخاری کے پاس تھوڑی دیر رکا، اسے کچھ انسٹرکشنز دے کر آگے بڑھ گیا۔ تبھی زویا نے پکارا، سر آج فارغ صاحب نے سب کو 9 بجے میٹنگ روم میں پہنچنے کے لیے بولا ہے۔ شاہ میر نے اپنی گھڑی پر وقت دیکھا تو 9 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ وہ اپنا بیگ میں روم میں رکھ کر میٹنگ کی طرف چل پڑا۔ میٹنگ روم میں اس وقت سارے ورکر موجود تھے۔ شاہ میر کو آتا دیکھ فارغ افندی نے بولنا شروع کیا، آج سے سارے چینل کی ذمہ داری میرے بیٹے سکندر آفریدی دیکھے گا، اور شاہ میر ملک منیجنگ ڈائریکٹر ہوں گے۔ میرے بیٹے سکندر افندی دیکھے گا، اچھا، اور شاہ میر ملک منیجنگ ڈائریکٹر ہوں گے۔ فارغ افندی نے اشارے سے شاہ میر کو اپنے پاس بلایا۔ شاہ میر باوقار سی چال چلتا ہوا فارغ افندی کے دائیں طرف آ کر کھڑا ہوا۔ فارغ افندی نے اپنے ہاتھ سے مائک شاہ میر کی طرف بڑھایا۔ شاہ میر نے مضبوطی سے مائک کو پکڑا اور رک رک کر بولنا شروع کیا، السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آپ سب کا شکریہ یہاں آنے کے لیے۔ فارغ سر آپ کا شکریہ۔ شاہ میر نے فارغ کی طرف جھک کر ان کا شکریہ ادا کیا، لیکن میں خود کو اس عہدے کے قابل نہیں سمجھتا۔ اتنا کہہ کر شاہ میر اس روم سے نکل گیا۔ اپنے روم میں آ کر اس نے غصے سے اپنا کوٹ اتارا اور اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ مٹھیاں بھینچتے ہوئے اپنے غصے کو کنٹرول کرنے لگا۔ اس کا جلد سے جلد یہ چینل چھوڑنے کا ارادہ تھا۔ اسے بہت سے عرصے سے بہت سے چینل سے آفرز آ رہی تھی۔ میر کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو حد سے زیادہ خوددار ہوتے ہیں۔ اسے فارغ افندی کی آفر پسند نہیں آئی۔ اس کا خیال تھا وہ اسے اپنا داماد ہونے کی وجہ سے یہ سیٹ دے رہے ہیں۔ شاہ میر اپنی سوچوں میں الجھا بیٹھا تھا، تبھی فارغ افندی دستک دے کر اندر داخل ہوئے۔ شاہ میر ان کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ فارغ افندی نے بیٹھ کر چند ادھر ادھر کی باتیں کی اور پھر وہ مین ٹاپک پر آئے۔ شاہ میر، میں نے آپ کو آج آفر کی ہے، وہ میں نے آپ کو اپنا داماد ہونے کی حیثیت سے نہیں کی، بلکہ آپ اتنے قابل ہیں کہ آپ کسی بھی چینل میں جائیں تو آپ اس سے زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو یہ بات بری لگی ہو تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ نہیں سر، اس کی ضرورت نہیں، لیکن ہاں مجھے یہ بات بری لگی ہے۔ چلے آگے سے جب تک تم نہیں چاہو گے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔
سر میں ریزائن کرنا چاہتا ہوں۔ شاہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سر میرا خیال ہے آپ کا اور میرا رشتہ بدل چکا ہے اور میرا خیال ہے میرا یہاں کام کرنا مناسب نہیں ہے۔ وہ کچھ دیر سوچتی نظروں سے شاہ کو دیکھتے رہے۔ جب وہ بولے تو ان کا لہجہ ہموار تھا۔ وہ اپنی سیٹ سے تھوڑا آگے ہو کر شاہ کی طرف جھک کر بولے، شاہ میں جانتا ہوں تم بہت خوددار آدمی ہو، میں نے تمہارے اندر بہت سی خوبیاں دیکھی ہیں، اسی لیے میں نے اپنی بیٹی تمہیں سونپی ہے، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں چاہے جیسے بھی حالات ہو تمہارے پروفیشنل اور پرسنل لائف الگ رہے گی۔ تمہیں میری اور میری فیملی کی طرف سے اگر کوئی بھی بات ایسی محسوس ہو جو تمہارے اصولوں کے خلاف ہو، تم بتائے بغیر یہ جاب چھوڑ سکتے ہو۔ شاہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ فارس افندی جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ شاہ ان کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ فارس افندی اس کے پاس آئے، اسے گلے سے لگایا اور باہر نکل گیا۔ شاہ بہت ہی عجیب سے احساسات سے دوچار ہوا۔ شاہ گھر پہنچا تو حذیمہ ذکیہ بیگم کے کمرے میں انہیں کھانا کھلا رہی تھی۔ شاہ اندر داخل ہوا، اس نے اپنا سر ان کے آگے جھکایا تو جھکتے ہوئے اس کا سر حذیمہ کے سر کے ساتھ ٹکرایا۔ وہ جلدی سے پیچھے ہو گئی۔ وہ ذکیہ بیگم سے مل کر ارشمان کے پاس چلا گیا جو بیڈ پر لیٹا تھا۔ اس نے ارشمان کو اٹھاتے ہوئے ایک نظر حذیمہ کی طرف ڈالی جو اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی ہوئی بیڈ سے نیچے اتر رہی تھی۔ حذیمہ نے لیمن کلر کی قمیص شلوار پہنی ہوئی تھی جس میں سفید رنگ کا دھاگا کا کام تھا۔ شاہ نے آج پہلی بار ایسے کپڑوں میں دیکھا تھا۔ وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد شاہ ارشمان کو اٹھائے کمرے میں داخل ہوا تو حذیمہ اپنے سونے کے لیے صوفے پر جگہ بنا رہی تھی۔ شاہ بیٹے کو لے کر بیڈ پر لیٹ گیا جبکہ حذیمہ صوفے پر لیٹ گئی۔ رات کے کسی پہر بچے کے رونے کی وجہ سے حذیمہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا شاہ ارشمان کو اٹھائے کمرے میں گھوم رہا تھا۔ حذیمہ دوپٹہ اوڑھتی ہوئی اٹھی اور شاہ سے بچہ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نے جلدی سے دوپٹہ اسے دے دیا۔ حذیمہ کو شرمندگی ہوئی، کیا پتا وہ کب سے بچے کو چپ کروا رہا ہو۔ آپ سو جائیں، میں سے باہر لے جاتی ہوں، شاید یہ اتنی نہیں آ رہی۔ یہ کہہ کر وہ ارشمان کو لے کر باہر چلی گئی۔ شاہ تھوڑی دیر باہر سے آوازیں سنتا رہا اور جب باہر سے بچے کے رونے کی آواز بند ہوئی تو لیٹ گیا۔ جلد ہی سے نیند میں آ گیا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو ارشمان کو ساتھ لپٹائے حذیمہ بیڈ پر ہی سو رہی تھی۔ شاہ تھوڑی دیر ان کو دیکھتا رہا۔ سوئے ہوئے وہ دونوں بہت پیارے لگ رہے تھے۔ اچانک شاہ کو حیا کا خیال آیا تو اس کا دل اچاٹ ہو گیا۔ شاہ تیار ہو کر ناشتے کے لیے ڈرائنگ روم میں آیا تو ذکیہ بیگم نے حذیمہ کے بارے میں استفسار کیا۔ اماں وہ سو رہی ہے، رات کو ارشمان روتا رہا ہے، وہ تو دیر سے سوئی ہے۔ بیٹا تم رات کو بچے کو سکینہ اور روزی کے پاس چھوڑ دیا کرو، ابھی شادی کو 2 دن بھی نہیں ہوئے اور تم نے اس پر اتنی بڑی ذمہ داری ڈال دی ہے۔ شاہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ آج تمہیں چھٹی ہے نا تو اسے اپنے میکے لے جاؤ۔ ٹھیک ہے۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ واش روم سے نکل رہی تھی۔ اس نے لال ٹاپ جو مشکل سے اس کے گھٹنوں تک آ رہا تھا اور ساتھ جینس پہنی ہوئی تھی۔ شاہ کے اندر ناپسندیدگی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ آئینے کے آگے کھڑی بال بنا رہی تھی۔ شاہ سینے پر ہاتھ باندھ کر اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ حذیمہ اس کی طرف مڑی تو شاہ نے اسے سر سے پاؤں تک تنقیدی نظروں سے دیکھا۔ یہ کیا پہنا ہے تم نے؟ حذیمہ نے ایک نظر اپنے کپڑوں پر ڈالی اور سوالیہ نظروں سے شاہ کی طرف دیکھا۔ مجھے ایسی عورتیں بہت بری لگتی ہیں جو خود کو نمائش کے لیے دوسرے مردوں کے سامنے پیش کرتی ہیں۔ عورت کو ایسا لباس دیکھ کرنا نہیں چاہیے، کرنا چاہیے جسے دیکھ کر دل سے اس کا احترام کرنے کا دل کرے۔ حذیمہ آنکھوں میں حیرت اور استعجاب لیے اسے دیکھتی رہی۔ تم پر کوئی زبردستی نہیں ہے، میں تو صرف اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گیا۔ دروازے کے پاس جا کر وہ مڑا۔ میں یہ کہنے آیا تھا تم تیار ہو جاؤ، تمہارے بابا کی طرف چلتے ہیں۔ کچھ سوچتی ہوں حذیمہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ تھوڑی دیر کے بعد حذیمہ تیار ہو کر باہر آئی تو اس نے بلیک قمیص شلوار پہنی ہوئی تھی جس کے ساتھ بڑا سا نیٹ کا دوپٹہ رکھا ہوا تھا۔ حذیمہ شاہ کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی جو وائٹ قمیص شلوار پر بلیک چادر رکھے اپنی کلائی میں گھڑی پہن رہا تھا۔ حذیمہ پہلے دن سے ہی اس سے امپریس تھی، لیکن شادی کے ان 2-3 دنوں میں اسے لگ رہا تھا وہ اس کے آس پاس ایک حصار باندھ رہا تھا جس میں وہ اس کی طرف کھینچی چلی جا رہی تھی۔ حذیمہ ذکیہ بیگم سے اجازت لینے ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شاہ کی نگاہوں نے دور تک اس کا تعاقب کیا۔ اس نے حذیمہ کا ٹھٹکنا اور پھر رک کر اسے دیکھنا محسوس کر لیا تھا۔ شاہ کی گاڑی اور فارس افندی کے شاندار گھر کے کار پورچ میں رکی تو فارس افندی، ظاہرہ افندی اور سکندر افندی پہلے سے استقبال کے لیے موجود تھے۔ حذیمہ شاہ کے گاڑی سے اترنے کے بعد گاڑی سے اتری اور اس کے پیچھے چل دی۔ فارس افندی سے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی ایک شیرنی ہے، اسے کوئی شیر ہی قابو کر سکتا ہے، اسی لیے انہوں نے شاہ کا انتخاب کیا تھا۔ ظاہرہ افندی نے حذیمہ کو گلے لگایا تو کہیں آنسو پلکوں کی بار توڑ کر نکل گئے۔ حذیمہ نے ماں کے آنسو صاف کیا اور نفی میں سر ہلایا۔ فارس افندی سے وہ سرد مہری سے پیش آئے۔ سکندر افندی اور وہ بہت خوش دلی سے ملے تھے۔ فارس افندی نے بیٹی کی سرد مہری محسوس کی، لیکن وہ جانتے تھے کہ وقت کے ساتھ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ کھانا بہت اچھے ماحول میں کھایا گیا۔
حذیمہ شاہ کے سامنے والی چیئر پر بیٹھی۔ یہاں پہنچنے کے بعد شاہ کھانے کی میز پر اسے دیکھ رہا تھا۔ شاہ نے فارغ افندی سے باتیں کرتے ہوئے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور واپس اپنی باتوں میں مشغول ہو گیا۔ شاہ نے دیکھا وہ تینوں کم ہی کھا رہے تھے۔ زیادہ وقت وہ ان دونوں کو ہی کوئی نہ کوئی چیز دے رہے تھے۔ حذیمہ کے ساتھ سکندر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بہت شفقت سے اس سے پیش آ رہا تھا اور دونوں چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے تھے۔ کھانے کے بعد حذیمہ اور سکندر کچن میں گھس گئے۔ وقفے وقفے سے حذیمہ کے کھلکھلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں بہن بھائی باہر آئے تو حذیمہ کے ہاتھ میں ٹرے میں کافی کے 3 کپ تھے۔ اس نے شاہ کے ہاتھ میں کافی دی۔ حذیمہ اور اس کی انگلیاں مس ہوئیں۔ حذیمہ نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ حذیمہ جا کر شاہ کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئی۔ شاہ کافی کیسی ہے؟ بہت اچھی ہے، شاہ نے متانت سے جواب دیا تھا۔ تمہیں پتا ہے حذیمہ کو میں نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ جب یہ شادی کے بعد پہلی بار واپس آئے گی تو میں اس کے شوہر کو اپنے ہاتھوں سے کافی بنا کر دوں گا۔ حذیمہ آپ لوگ رشمان کو بھی لے آتے نا؟ اب کی بار سوال ظاہرہ بیگم کی طرف سے آیا تھا۔ جی مما، وہ رات بہت دیر سے سویا ہے تو اس لیے جب ہم آئے تو وہ سو رہا تھا۔ شاہ آپ اپنی امی کو بھی ساتھ لے آتے نا؟ آنٹی نے آنے جانے میں مسئلہ ہوتا ہے نا تو اس لیے وہ کم ہی کہیں جاتی ہیں۔ واپسی پر حذیمہ نے شاہ سے کہا کہ وہ کچھ کپڑے لینا چاہتی ہے۔ وہ لوگ ایک اسٹور میں گئے جہاں سے حذیمہ نے بہت سے کپڑے لیے۔ پیمنٹ کے لیے کب حذیمہ نے اپنا کارڈ دیا تو شاہ نے اس کا کارڈ اپنی پاکٹ میں رکھ لیا اور اپنے کارڈ سے پیمنٹ کی۔ گاڑی میں بیٹھ کر شاہ نے حذیمہ کا کارڈ اسے واپس کیا۔ میں نے اپنے کپڑے لیے تھے تو پے بھی تو مجھے کرنا تھا نا۔ اب آپ میری ذمہ داری ہیں، یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ شاہ اور حذیمہ جس وقت گھر پہنچے رات کے 10 بج رہے تھے۔ شاہ گھر پہنچتے ہی ذکیہ بیگم کے کمرے میں پہنچا۔ اس نے اس سے مل کر وہ سکینہ بیگم سے ارشمان کو لے کے اس کے ساتھ کھیلنے لگا۔ حذیمہ بھی اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی اور ذکیہ بیگم کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ وہ کین اکشر سے شاہ کو دیکھ رہی تھی جو دنیا جہاں کو بھلائے ارشمان کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ذکیہ بیگم نے حذیمہ سے اس کے ماں باپ کی خیریت دریافت کی۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد حذیمہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ شاہ 12 بجے کمرے میں آیا تو وہ موبائل پر مصروف تھی۔ شاہ نے صوفے پر بیٹھ کر اپنے جوتے اتارے، ساتھ ساتھ ایک چٹتی سی نظر حذیمہ پر بھی ڈال لیتا تھا۔ حذیمہ نے کال بند کر کے بیڈ سے اتر آئی۔ اب وہ انتظار کر رہی تھی کہ شاہ صوفہ خالی کرے اور وہ وہاں بیٹھے۔ شاہ اپنی جگہ سے اٹھا اور بیڈ کی طرف بڑھا۔ حذیمہ جلدی سے صوفے کی طرف بڑھی تو دونوں کی زور کی ٹکر ہوئی۔ شاہ نے حذیمہ کو گھورا۔ مجھے کیوں گھور رہے ہیں؟ آپ کے پاس بھی آنکھیں ہیں، آپ بھی دیکھ کر چل سکتے ہیں نا۔ میں کوئی گاڑی ہوں جو آپ کو راستہ دوں؟ گزر جائے نا، میں تو جگہ پر کھڑی ہوں۔ حذیمہ شاہ کے جواب پر جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ شاہ نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور اپنے اور اس کے درمیان کا فاصلہ ختم کرتا ہوا اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ حذیمہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے لگا بھی نکل کر باہر آ جائے گا۔ شاہ اس کی طرف جھکا، اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر آگے بڑھ گیا۔ وہ واش روم سے نکلا تو حذیمہ کو اسی پوزیشن میں کھڑا پایا جیسے چھوڑ کر گیا تھا، بس اس سے اپنا دایاں ہاتھ اپنی پیشانی پہ رکھا ہوا تھا۔ شاہ مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا اور گلا کھنکار کر اسے متوجہ کیا۔ حذیمہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سونا نہیں ہے آج؟ جی، یہ کہہ کر حذیمہ آگے بڑھی تو شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک جھٹکا دیا اور وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ حذیمہ نے آنکھ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکی۔ اس کے نظریں جھکانے پر شاہ کو حیا کی یاد آئی اور اس کی گرفت حذیمہ کے گرد کمزور ہو گئی۔ وہ حذیمہ کو چھوڑ کر بالکنی کی طرف بڑھ گیا۔ حذیمہ کی آنکھوں میں ذلت کے احساس سے آنسو آ گئے۔ اور سمیر آج اسکول سے واپس آ رہی تھی، تبھی گاؤں کے چودھری ریاض کا بیٹا بلال چودھری کی گاڑی ان کے پاس آ کر رکی۔ وہ دونوں ڈر کر ایک دوسرے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگے۔ بلال اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا نیچے اترا اور سگریٹ کے کش لگاتا ہوا سمیر کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیسی ہو ثانی؟ وہ لوفر انداز میں سگریٹ کا دھواں سمیرا کے منہ پہ چھوڑتا ہوا بولا، راستہ دو ہمیں۔ ارے میں نے کون سا تمہارے راستے میں کوئی کانٹے بچھائے ہوئے ہیں جہاں سے دل کرتا ہے گزر جاؤ؟ ویسے تمہارا دل کرے تو ہمارے دل میں پر بھی پاؤں رکھ کر گزر سکتی ہو جانے من۔ سمیرا نے اسے غصیلی نظروں سے دیکھا۔ ایسے تو نہ دیکھو جانا، بلال چودھری آج کے بعد میرا راستہ نہیں روکنا، نہیں تو میں بھا کو بتاؤں گی۔ چودھری بلال نے ایک زوردار کہا لگایا، بھا کو بتائے گی؟ تبھی دور کھیتوں سے کسی موٹر سائیکل کی آواز آئی تو وہ گاڑی میں بیٹھ کر رفو چکر ہو گیا۔ موٹر سائیکل قریب آئی تو اس میں سعد تھا۔ تم دونوں ادھر کھڑی کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، گھر جا رہی تھی، تمہیں آتا دیکھ کر رک گئے۔ روحینہ نے جلدی سے بات بنائی۔ وہ گھر پہنچی تو سعد تایا حمید کو بتا رہا تھا کہ اسے ایک نیوز چینل میں جاب مل گئی ہے۔ روحینہ سن کر بہت خوش ہوئی اور ٹائی کی گھڑیوں کو نظر انداز کرتی ہوئی بولی، سعد مجھے تو ٹریٹ چاہیے۔ اچھا بولو کیا کھانا ہے؟ مجھے نا نظیرے کے ٹھلے سے گول گپے کھانے ہیں۔
چلو ٹھیک ہے، میں جا کر لے آتا ہوں۔ ارے بچہ ابھی تھکا ہارا گھر آیا ہے اور ابھی واپس جائے گا۔ کوئی نہیں، کل لے آنا، تائی رابعہ روحینہ کو گھورتے ہوئے بولی۔ نہیں اماں، کوئی بات نہیں، میں لے آتا ہوں، اور میں کون سا پیدل آیا ہوں جو تھک گیا ہوں۔ شامیر کی نماز کے وقت آنکھ کھلی، وہ وضو کر کے واپس آیا تو دیکھا حذیمہ کا ایک بازو صوفے سے نیچے لٹک رہا تھا۔ اس نے اس کا بازو اٹھا کر اوپر رکھا۔ اس کے ہاتھ لگانے سے حذیمہ کی آنکھ کھل گئی تھی، لیکن اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ شامیر تھوڑی دیر کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر باہر نکل گیا۔ دروازے کے بند ہونے کی آواز پر حذیمہ نے آنکھیں کھول دیں اور پاؤں صوفے پر لٹکا کر بیٹھ گئی۔ کافی دیر بیٹھنے کے بعد وہ کمائی لیتی ہوئی اٹھی اور انگڑائی لیتی ہوئی اٹھی اور وضو کی نیت سے واش روم میں گھس گئی۔ ساتھ وہ سوچ رہی تھی کتنا خوش نصیب آدمی ہے یہ، اس کی نماز کے لیے آنکھ کھل جاتی ہے۔ حذیمہ جموں سے جانتی جا رہی تھی، اس کے ساتھ اس کی محبت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ روحینہ دوسرے دن اسکول پہنچی تو اسے سمیرہ کچھ پریشان لگی۔ کیا ہوا ہے سمیرہ؟ کچھ نہیں، وہ ٹالنے والے انداز میں بولی۔ روحینہ کے اصرار پر اس نے بتایا کہ چودھری بلال ہر روز اس کے گھر کے باہر یا راستے میں کہیں نہ کہیں کھڑا ہوتا ہے اور اسے پریشان کرتا ہے۔ روحینہ نے اسے مشورہ دیا کہ وہ اپنے بھائی کو بتا دے۔ وہ اس سے اتفاق کرتی تھی، لیکن پھر اسے اپنے بھائی کی زندگی بھی پیاری تھی۔ آج حذیمہ بھی آفس آئی تھی، وہ اور شامیر الگ الگ آفس آئے تھے۔ حذیمہ سارا دن بہت مصروف رہی۔ شام کو 8 بجے شامیر کے پروگرام کے وقت وہ فارغ ہو کر کنٹرول روم میں آ گئی اور پوری دل جمی سے اس کا پروگرام دیکھنے لگی۔ پروگرام میں وقفے کے دوران کسی کام سے شامیر کنٹرول روم میں آیا تو حذیمہ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ غیر ارادی طور پر اس کے منہ سے نکلا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ حذیمہ نے جلدی سے اپنے پاس پڑی فائل اٹھا لی۔ بس یہ لینے آئی تھی۔ شامیر اسے فائل اٹھاتا دیکھ چکا تھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ شامیر کنٹرولر کو کچھ ہدایات دینے لگا، تبھی سکندر کا نیو اسسٹنٹ سعد اندر داخل ہوا۔ میم، آپ کو سر اپنے آفس میں بلا رہے ہیں۔ جی میں آتی ہوں۔ تبھی شامیر کی نظر سعد پر پڑی۔ ارے سعد، تم یہاں؟ السلام علیکم شامیر بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ اب حذیمہ بھی ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہاں کیسے؟ بھائی میں یہاں سکندر سر کا اسسٹنٹ ہوں۔ اچھا، بہت اچھی بات ہے۔ جی بھائی، بس آپ کو دیکھ کر ہی میں اس پروفیشن میں آیا ہوں۔ بہت اچھی بات ہے، محنت جاری رکھو۔ تبھی شامیر کی نظر حذیمہ پر پڑی جو شامیر کی طرف سوالیہ نظر سے دیکھ رہی تھی۔ سعد، ان سے ملو، یہ ہیں حذیمہ میری وائف، اور حذیمہ یہ میرے گاؤں سے ہے، ہمارا پڑوسی بہت قابل لڑکا ہے یہ ہمارے گاؤں کا۔ رسمی لیک کے بعد سعد وہاں سے چلا گیا اور کنٹرول روم میں بیٹھے سبھی لوگ ابھی تک شامیر کی پہلی بات پر شوق میں تھے۔ ان دونوں کے کنٹرول روم سے باہر جاتے ہی سب شروع ہو گئے۔ ارے شامیر سر اور میم کی شادی ہو گئی، ہر کسی کو پتہ بھی نہیں۔ شامیر اور حذیمہ جب سے آفس آئے تھے وہ دیکھ رہا تھا حذیمہ کچھ الجھی ہوئی تھی کھانا کھاتے ہوئے۔ اس کا دھیان کھانے کی طرف بالکل بھی نہیں تھا، اس نے کھانا بس برائے نام ہی کھایا تھا۔ وہ ذکیہ بیگم کے ساتھ تھوڑی دیر باتیں کرتی تھی، لیکن آج اس نے اس کے سوالوں پر بھی ہوں ہاں سے زیادہ جواب نہیں دیا تھا۔ آیوشمان کو اس نے گود میں اٹھایا ہوا تھا، لیکن وہ کسی نادیدہ چیز کو گھور رہی تھی۔ شامیر کمرے میں آئے تو حذیمہ کو صوفے پر پاؤں پسار کر بیٹھی دکھا۔ وہ واش روم میں شاور لے کر باہر آیا، وہ تب بھی اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ شامیر اسے بات کرنے کی غرض سے اس کے ساتھ جا کر صوفے پر بیٹھا اور اسے متوجہ کرنے کے لیے گلا کھنکھارا۔ تب وہ شامیر کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر جلدی سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ تم کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ پھر بھی اگر تم اسے شیئر کرنا چاہو تو۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی۔ شامیر غصے سے اس کے چہرے کے غور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتا رہا۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ آپ نے مجھ سے شادی کے لیے اقرار کیوں کیا تھا؟ تمہارے والد کے مجھ پر بہت سے احسانات ہیں، وہی اتارنے کے لیے۔ اس نے بغیر کوئی لپٹی لگائے کہا۔ وہ جانتی تھی وہ سچ کہہ رہا ہے، اور یہ کیوں کہا تھا کہ ہماری شادی کے بارے میں سب کو بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میرا خیال تھا تمہاری جیسی لڑکیاں گھر نہیں بسا سکتی، اس لیے کل کو جب تم اور میں الگ ہوں تو زیادہ لوگوں کو نہ پتہ چلے۔ کیا مطلب میری جیسی لڑکیاں؟ جیسی تمہاری ڈریسنگ ہوتی تھی، تمہارا ایٹیٹیوڈ، پھر اتنے بڑے باپ کی بیٹی لندن کی آزاد فضاؤں میں رہنے والی میرے جیسے 10-12 لاکھ کمانے والے انسان کے ساتھ کیسے ایڈجسٹ کرے گی؟ اوہ اللہ، 10-12 لاکھ تھوڑے ہوتے ہیں، ہم سے پوچھو 40,000 سے تم گزارا کر لیتے ہیں یار، 10-12 لاکھ اوف اللہ۔ تو بھائی یار اتنی بھی نہ چھوڑی کرو۔ پھر اب بتایا کیوں؟ مطلب آج آفس میں آپ نے سب کے سامنے مجھے اپنی وائف کے طور پر انٹروڈیوس کروایا ہے سعد سے، اس کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ بالکل پوچھ سکتی ہو۔ میرا خیال ہے تم میں وہ خوبیاں ہیں جو ایک اچھی بیوی میں ہونی چاہیے، اور تم ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کر رہی ہو۔ اب سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ وہ اس کی الجھن سمجھ چکا تھا۔
شاید اس کے سوال بھی ختم ہو گئے تھے کیونکہ اب وہ خاموشی سے اپنے موبائل میں گم ہو چکی تھی۔ شامیر چاہتا تھا کہ وہ اسے روک کر وہ باتیں کرے، لیکن اس کا دھیان اب اپنے موبائل کی طرف تھا۔ وہ تھوڑی دیر اسے دیکھتا رہا، پھر لائٹ آف کر کے لیٹ گیا۔ حذیمہ نے اس کے اٹھنے کے بعد نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ جانتی تھی وہ اس سے بات کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ چاہتی تھی اب وہ پہل کرے۔ حذیمہ تو پہلے دن میٹنگ روم میں ہی دل ہار بیٹھی تھی، لیکن اب شامیر کے دل میں اس کے لیے محبت کی کومپل کب پھوٹتی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ روحینہ آج اسکول سے آئی تو اسے پتا چلا سمیرا آج پھر اسکول نہیں آئی۔ آج مسلسل تیسرا دن تھا وہ غیر حاضر تھی۔ حذیمہ نے چھٹی کے وقت اس کے گھر جا کر پتہ کرنے کے بارے میں سوچا۔ چھٹی کے وقت وہ سمیرا کے گھر کے قریب رہنے والی ایک طالب علم کے ساتھ ان کے گھر کے لیے روانہ ہوئی۔ وہ گھر سے تھوڑے فاصلے پر تھی، تبھی اسے ان کے گھر کے باہر بہت سے لوگ نظر آئے۔ گھر کے پاس پہنچی تو وہاں ایک کہرام مچا ہوا تھا۔ سمیرا کی ماں اپنا سینہ پیٹ رہی تھی۔ کسی کے پوچھنے پر روحینہ کو پتا چلا کہ سمیرا پچھلے 2 دن سے غائب تھی اور آج دوپہر کو اس کی لاش گاؤں کے باہر جھاڑیوں سے ملی تھی۔ روحینہ کے پاؤں کے نیچے سے تو زمین سی لگ گئی۔ اس 4 دن پہلے سمیرا کا چہرہ اس کی نظروں کے آگے گھوم رہا تھا جب وہ پریشان سی اسکول سے نکلی تھی۔ روحینہ ایک کونے میں کھڑی آنسو بہاتی رہی۔ رات کو وہ گھر پر آئی تو بس گمسم تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا اس کی پیاری سی سہیلی کسی کے ہوس کا شکار ہو کر آج منو مٹی تلے سو گئی تھی۔ تائی کے بہت منت کرنے پر بھی اس نے کھانے کا ایک لقمہ بھی نہیں کھایا۔ رات کو 10 بجے سعد کی کال آئی تو اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ روتے ہوئے اس نے سعد کو سب کچھ بتا دیا جو اسے سمیرا نے بتایا تھا۔ سعد نے اس کی ساری بات سن کر ہونٹ بھینچ لیے۔ روحینہ کو تسلی دی کہ وہ کچھ کرتا ہے۔ ایک سیکنڈ یار، میں بچی کو دیکھ لوں۔ شامیر اور حذیمہ آفس پہنچے تو شامیر کے اسسٹنٹ زویا نے اسے بتایا کہ اس کے روم میں سعد اس کے روم میں اس کا انتظار کر رہا ہے۔ سعد کیا حال ہے، خیریت ہے؟ شامیر بھائی مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ جی بولو۔ وہ شامیر کو روحینہ کی زبان میں ہوئی معلوم ہونے والی تمام معلومات شامیر کو بتائیں۔ شامیر نے حذیمہ کو بھی اپنے روم میں بلایا۔ جانے لوگ اس ٹائم 12 بج کے رات کے 10 منٹ ہو رہے ہیں۔ میں رات کو ناول ریڈ کر رہی ہوں، اسی لیے پلیز بچی کی آواز کو اگنور کیجیے گا۔ شامیر نے حذیمہ کو بھی اپنے روم میں بلایا اور سکندر آفندی کو بھی۔ پھر طے یہ پایا کہ اس کیس کا سکندر خود ہینڈل کرے گا۔ اس کام کے لیے وہ کل ہی سعد کے ساتھ اس کے گاؤں جائے گا۔ سعد اور سکندر جس وقت گاؤں میں داخل ہوئے رات کے 11 بج رہے تھے۔ سعد نے گھر بہت کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن گھر میں کسی کا نمبر نہیں مل رہا تھا، شاید نیٹ ورک پرابلم تھا۔ وہ لوگ گھر پہنچے تو سعد کے والد دروازہ کھولنے پر سعد کو دیکھ کر کھل اٹھے، لیکن سعد کے ساتھ خوبرو آدمی دیکھ کر ٹھٹک گئے جس کے حلیے سے عمارات ٹپک رہی تھی۔ حمید صاحب نے جلدی سے انہیں راستہ دیا اور بیٹھک کر دروازہ کھولا۔ سعد ابا کو سکندر صاحب کے پاس بٹھا کر خود اماں اور روحینہ کو جگایا۔ روحینہ اور رابعہ بیگم اس کے منہ سے اپنے مالک کے آنے کی خبر سن کر حیران ہوئی اور جلدی سے کھانے کا انتظام کرنے لگی۔ کھانے کی ٹرے سجا کر روحینہ بیٹھک میں گئی تو سعد کے ساتھ باتوں میں مصروف سکندر کی نظر اٹھی تو پلٹنا بھول گئی۔ اتنا مکمل حسن اور اس کے ساتھ معصومیت اس کے دل کو زیر زبر کر گئی۔ اگر رسپانس اچھا ہوا تو ایک سرپرائز ایپیسوڈ دوں گی، تو پھر جلدی سے لائک اور کمنٹس کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں۔ بیٹا ذرا میرے بالوں میں تیل تو ڈال دو، ذکیہ بیگم نے میگزین پڑھتی حذیمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ جی اماں بھی لائی۔ حذیمہ نے ذکیہ بیگم کے ہاتھ سے تیل لے کر ہتھیلی میں ڈالا اور اپنے ہاتھوں سے کسی ماہر کی طرح مالش کرنے لگی۔ اماں جی آپ کے بال تو بہت پیارے ہیں۔ بیٹا ہماری اماں بچپن سے ہی ہمارے سر پر خوب سارا تیل لگا دی تھی، اور تیل بھی یہ والا نہیں بلکہ کڑوا تیل۔ کڑوا تیل کون سا ہوتا ہے اماں؟ بیٹا کڑوا تیل بھی بظاہر ہوتا تو ایسا ہی ہے، لیکن وہ جب سر میں ڈالتے ہوئے اگر غلطی سے کبھی آنکھ میں لگ جائے تو ہم گھنٹوں بیٹھ کے روتے رہتے تھے، کیونکہ آنکھ میں جیسے مرچی لگتی ہے ویسے ہی محسوس ہوتا تھا، لیکن اس سے بال مضبوط ہوتے ہیں، یہ ہماری اماں کا کہنا تھا۔ حذیمہ نے ذکیہ بیگم کے سر کی مالش کر کے برش سے کنگھی کر کے چٹیاں بنا کر انہیں دکھائی۔ اماں جی دیکھیں ٹھیک بنی ہے؟ پھر بدتر ٹھیک ہے، بس تھوڑی ڈھیلی ہے، اگلی صبح کس کے بنانا۔ اوکے، مسکرا کر کہتے حذیمہ ہاتھ دھونے کے لیے مڑی تو ذکیہ بیگم بولی، بیٹا ذرا میر کے سر کی بھی مالش کر دے۔ شامیر جو ٹی وی دیکھنے میں مہو تھا، ماں کی بات پر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی، جبکہ ذکیہ بیگم کے پاس کھڑی حذیمہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہے۔ شامیر پتر یہاں آ جا، چھوڑ دے اس موئے ٹی وی کا پیچھا۔ شامیر نے ماں کی طرف مڑ کر دیکھا اور ہاتھ سے ریموٹ صوفے پر رکھتے ہوئے اٹھ کر حذیمہ کے آگے بیٹھ گیا۔ حذیمہ نے ذکیہ بیگم کی طرف دیکھا جو توجہ سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بیٹا شروع کرو۔
جی اماں، یہ کہہ کر اس نے ہاتھ میں تیل ڈال کر اپنی انگلیوں سے آہستہ آہستہ مالش کرنی شروع کی۔ شامیر آنکھیں بند کے اس کے آگے بیٹھا رہا۔ 5 منٹ کے بعد حذیمہ نے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ شامیر وہیں صوفے پر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ دیکھا بہو کے ہاتھوں میں کیسا جادو ہے، تجھے تو سکون سے نیند ہی آ گئی۔ حذیمہ ہاتھ دھو کر واپس آیا تو ذکیہ بیگم کی بات پر مسکرا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سکندر اگلے دن سمیرہ کے گھر گیا تو اس کی ماں کو تو کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ اس کے بھائی نے کمرے میں بٹھایا اور پھر سکندر کے پوچھنے پر اسے پوچھا کہ کس پر شک ہے تو اس نے لالمی کا اظہار کیا۔ سعد نے اس سے سکندر کا تعارف کروایا کہ یہ ٹی وی والے ہیں اور تمہاری مدد کریں گے، اس لیے اگر تمہیں کچھ معلوم ہے تو بتا دو۔ تبھی وہاں سمیرہ کی ماں چلی آئی۔ نا صاحب ہمیں معاف کرو، ہم اپنی بیٹی کو تو کھو چکے ہیں لیکن اپنے بیٹے کو نہیں کھونا چاہتے۔ میری بیٹی کا بدلہ میرا خدا لے گا۔ سعد نے دونوں ماں بیٹے کو سمجھایا کہ اگر وہ کیس کریں تو روحینہ گواہی دے دے گی، لیکن وہ دونوں مکر گئے اور قریب ہی چودھری بلال کا آدمی سے معلومات دینے کے لیے نکل گیا۔ سعد اور سکندر مایوس ہو کر واپس آ گئے۔ سکندر سعد واپس شہر کی طرف لوٹ آئے۔ رات 12 بجے کے بعد روحینہ کی آنکھ کسی کھٹکے سے کھلی۔ دروازے پر کوئی زور زور سے دستک دے رہا تھا۔ روحینہ کے ساتھ رابعہ اور طاہر حمید کی بھی آنکھ کھل گئی۔ طاہر حمید نے ان دونوں کو اندر جانے کا کہا اور خود آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ پسٹل ہاتھ میں لیے 4 آدمی اندر داخل ہوئے۔ طاہر حمید پر پسٹل تان لیا۔ تمہارا بیٹا ہمارے خلاف کیس کرنا چاہتا ہے اور تمہاری بیٹی چودھری کے خلاف گواہی دے گی۔ ان دونوں کو قابو میں رکھو، نہیں تو کسی دن دونوں کی لاش کسی جاڑے سے ملے گی۔ وہ لوگ دھمکیاں دیتے ہوئے نکل گئے۔ طاہر رابعہ نے بیٹھ کر سر پکڑ لیا اور روحینہ کو کوسنے لگی۔ طاہر حمید نے اسی وقت سعد کو کال کیا اور سارا واقعہ کہہ سنایا۔ سعد نے ساری بات سن کر ہونٹ بھینچ لیے اور ابا کو کہا کہ وہ سامان باندھ لے، وہ کل آ کر ان دونوں کو اپنے ساتھ شہر لے آئے گا۔ شامیر کمرے میں آیا تو حذیمہ اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ شامیر واش روم میں گھس گیا اور واپس آیا تو حذیمہ سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس کے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ صوفے پر بیٹھی تو اس نے شامیر کو اپنی طرف دیکھتے پایا۔ اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور پاؤں پر کر کے کمبل اپنے اوپر ڈال دیا۔ بات سنو، حذیمہ نے شامیر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بیڈ پر آ کر سو جاؤ۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ لیکن میں یہاں ٹھیک ہوں۔ شامیر غصے سے حذیمہ کی طرف بڑھا اور اسے کھینچ کر صوفے سے اٹھایا۔ کیوں انکار کر رہی ہو تم؟ کیوں انکار کر رہی ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے میں تمہیں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں؟ نہیں، میں نے اس لیے نہیں کہہ رہی، میں شروع دن سے ہی وہاں سو رہی ہوں تو مجھے وہیں نیند آتی ہے۔ جانتی ہو آج اماں نے تم سے میرے سر کی مالش کیوں کروائی ہے؟ کیونکہ آج صبح مجھے جگانے سکینہ بھی آئی تھی اور انہوں نے تمہیں صوفے پر لیٹے دیکھ لیا تھا۔ میں ابھی بھی ایک لمبا لیکچر سن کر آ رہا ہوں۔ میری بات تمہاری سمجھ میں آ گئی ہے؟ جی، حذیمہ نے بامشکل اپنے منہ سے لفظ نکالا۔ وہ شامیر کے اتنے قریب تھی کہ اس کی کلون کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی۔ شامیر نے بھی آج پہلی بار سے اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ شامیر نے اس کے کانپتے وجود کو دیکھا، اس کی جھکتی اٹھتی لرزتی پلکیں۔ شامیر کچھ پل کے لیے مدہوش ہو گیا۔ اس نے اپنے دہکتے ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھ دیے اور پھر باری باری اس کی آنکھوں کو چومتا ہوا وہ حذیمہ کی مزاحمت پر ہوش میں آیا اور جھٹکے سے اسے اپنے سے دور کرتا ہوا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ حذیمہ کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھے وہ وہیں صوفے پر بیٹھ کے چلی گئی۔ سعد آج گاؤں سے روحینہ، اماں اور ابا کو ساتھ لے آیا تھا۔ رابعہ بیگم گاؤں چھوڑتے ہوئے بہت آبدیدہ تھی اور روحینہ نے بھی آخری چکر اپنے اسکول کا لگایا اور دل گرفتہ سی واپس آئی۔ جس وقت وہ لوگ شہر پہنچے رات ہو گئی تھی۔ سعد انہیں فلیٹ پر چھوڑ کر خود ان کے کھانے کے لیے کچھ لینا چلا گیا۔ وہ لوٹا تو رابعہ بیگم روحینہ کو لتاڑ رہی تھی۔ سب کچھ اس لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے، اگر یہ اپنا منہ بند رکھتی تو ہمیں آج اپنا گھر نہ چھوڑنا پڑتا۔ سعد نے کھانا کچن میں رکھا اور روحینہ کو جا کر کھانا لگانے کے لیے بولا اور خود آ کر رابعہ بیگم کے پاس بیٹھ گیا۔ دیکھ سعد، اب تو مجھے لیکچر نہ دینا، مجھے پتا ہے تو اس لڑکی کی وکالت کرے گا۔ سعد نے ان کے گرد بازو پھیلائے۔ اماں آپ جانتی ہیں ظلم ہوتا دیکھ کر خاموش رہنا خود پر ظلم ہے۔ آج اگر روحینہ خاموش رہتی تو کل یہ سب کچھ اس کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا۔ اماں اگر ہر شخص صرف اپنے بارے میں سوچے تو پھر یہ دنیا کیسے چلے گی؟ اماں آپ آج کے بعد روحینہ کو کچھ نہیں کہیں گی۔ شاہمیر ملک آج ایک کل بہت پاورفل سیاستدان کے خلاف پروگرام کر رہا تھا۔ اس سیاستدان پر الزام ہوتا تھا کہ اس نے اپنے گھر میں کام کرنے والی ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ دانی نامی لڑکی نے فون پر شاہمیر سے رابطہ کیا تھا اور مشتبہ لکھانے کی ساری حقیقت کھول دی تھی۔ شاہمیر نے اس لڑکی کو شہر بلایا تھا اور اب اسے اس کے ماں باپ کو کسی خاص جگہ پر رکھا ہوا تھا جہاں کے بارے میں کسی کو بھی پتا نہیں تھا۔ وہ 1-2 دن میں اس لڑکی کو اپنے پروگرام بلا کر لائیو شو کرنے والا تھا، اس لیے ان دونوں اسے دھمکی بھرے پیغامات وصول ہو رہے تھے۔ ابھی شاہمیر نے پروگرام ختم کیا تھا، ساتھ ہی گھر سے کال آئی، ارشمان کی طبیعت خراب ہے،
اس لیے وہ اپنی چیزیں سمیٹتا ہوا انٹرکام پر حذیمہ سے بات کرنے لگا۔ حذیمہ فری ہو گئی ہو؟ جی ہاں، کیوں؟ ہمیں گھر کے لیے نکلنا ہوگا، اماں کی کال آئی ہے، عثمان کی طبیعت خراب ہے۔ ٹھیک ہے چلتے ہیں، بس اپنی چیزیں سمیٹ لوں۔ اوکے، میں گاڑی میں تمہارا ویٹ کرتا ہوں۔ وہ جلدی سے اپنی چیزیں سمیٹ کر بھاگنے کے انداز میں نیچے آئی۔ شاہمیر گاڑی سٹارٹ کی اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ حذیمہ بھاگتی ہوئی آئی اور پھولے سانس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی۔ شاہمیر نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تم آرام سے بھی آ سکتی تھی، میں نے تمہیں دیر سے آنے پر کچھ نہیں کہنا تھا۔ وہ جو آفس میں تمہارا بھائی بیٹھا یہ سب دیکھ رہا ہوگا، کہے گا کیا پتہ میں تم پر کون سے ظلم کے پہاڑ توڑتا ہوں۔ حذیمہ نے حیران ہو کر شاہمیر کو دیکھا۔ وہ عموماً اتنی باتیں نہیں کرتا تھا۔ کیا ہوا، مجھے نظر لگانے کا ارادہ ہے جو اتنے وہ سے دیکھ رہی ہو؟ حذیمہ نے سٹ پٹا کر نظریں پھیر لیں اور اسے کیسے بتاتی کہ وہ اس وقت اسے کتنا اپنا اپنا لگ رہا تھا۔ ان کی گاڑی نے تھوڑا سا فاصلہ طے کیا تھا۔ شاہمیر نے سائیڈ مرر میں ایک بلیک کرولا کو ان کا پیچھا کرتے دیکھا۔ اس نے ایک نظر حذیمہ کی طرف دیکھا، لیکن وہ اپنے خیالوں میں گاڑی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ شاہمیر نے اپنی گاڑی کی رفتار تیز کر دی، ساتھ ہی اپنا موبائل حذیمہ کی طرف بڑھایا۔ کانٹیکٹ لسٹ میں ڈی ایس پی مصطفیٰ چانڈیو کا نمبر ہے، کال ملا اور فون اسپیکر پر رکھو۔ حذیمہ نے سکندر کے چہرے پر پریشانی دیکھی اور بغیر کسی سوال جواب کے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ ہیلو مصطفیٰ، شاہمیر بات کر رہا ہوں۔ جی شاہمیر، کیسے ہو؟ ابھی تک تو ٹھیک ہوں، آگے کا نہیں پتا۔ کیا مطلب، کیا کہہ رہے ہو؟ مصطفیٰ میری بات غور سے سنو، میں اس وقت گھر جانے والے راستے پہ ہوں، لیکن میں گھر جانے کا خطرہ نہیں مول لے سکتا۔ میں اپنی گاڑی کو اپنے گھر سے آگے لے کر جا رہا ہوں۔ تم مجھے بتاؤ کتنی دیر تک مجھ تک پہنچ سکتے ہو؟ میں 15 منٹ میں پہنچ جاؤں گا، تم بس کال کٹ نہیں کرنا۔ اوکے۔ شاہمیر نے اپنی گاڑی کی سپیڈ تیز کی اور اپنے گھر والے راستے کے بجائے سی سائڈ پر جانے والے راستے پر گاڑی ڈال دی۔ 15 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ کہیں شاہمیر کو پولیس سائرن کی آواز سنائی دی اور اس نے اپنے پیچھے آتی گاڑی کو جلدی سے بائیں طرف مڑتے دیکھا۔ تب تک پولیس کی گاڑی شاہمیر کے پاس پہنچ چکی تھی۔ ایک گاڑی جس میں مصطفیٰ تھا وہ شاہمیر کی گاڑی کے پاس رک گئی، جبکہ دوسری گاڑی شاہمیر کی نشاندہی پر اس گاڑی کا پیچھا کرتے ہوئے روانہ ہو گئی۔ اگلے 10 منٹ بعد مصطفیٰ کو وائرلیس پر یہ پیغام موصول ہوا کہ وہ گاڑی تو مل گئی ہے لیکن خالی ہے۔ مصطفیٰ نے اپنے ماتحت آفیسرز کو چند ضروری ہدایات دیں اور شاہمیر سے اجازت لیتا ہوا روانہ ہو گیا۔ شاہمیر بھی گھر کی طرف روانہ ہوا۔ گھر پہنچ کر شاہمیر اور حذیمہ ذکیہ بیگم کے پاس آئے تو انہوں نے بتایا کہ عثمان اب بہتر ہے، دوائی دینے کے بعد وہ سو گیا تھا اور اس کا بخار بھی اتر چکا ہے۔ شاہمیر نے آگے بڑھ کر بیبی کاٹ میں جھک کر اس کی پیشانی چومی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حذیمہ نے دیکھا کہ عثمان سوتے میں کچمچا رہا تھا۔ اس نے اسے اٹھا کر دیکھا تو اس کے سارے کپڑے گیلے تھے۔ اس نے اسے بیبی کارٹ سے نکال کر بیڈ پر رکھا اور سکینہ بھی سے اس کے کپڑے مانگے تو وہ اس کو پیمپر بدل کر کپڑے تبدیل کر رہی تھی۔ تبھی شاہمیر اندر داخل ہوا۔ حذیمہ کو عثمان کے ساتھ مصروف دیکھ کر خاموشی سے باہر نکل گیا۔ حذیمہ اس کے کپڑے تبدیل کر کے اسے سلا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ کمرے میں آئی تو شاہمیر بیڈ پر بیٹھا موبائل سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ حذیمہ واش روم میں کپڑے چینج کر کے واپس آئی تو شاہمیر نے موبائل اس کی طرف بڑھا دیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ دوسری طرف فارس افندی تھے۔ ٹھیک ہوں، اس نے مختصر جواب دیا اور ساتھ کی نکیوں سے شاہمیر کی طرف دیکھا جو مکمل طور پر اس کی طرف ہی متوجہ تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ کچھ دنوں کے لیے ہماری طرف شفٹ ہو جاؤ جب تک یہ معاملہ سلجھتا۔ نہیں، ہم لوگ اپنے گھر میں ہی ٹھیک ہے۔ دیکھو حذیمہ، تم شاہمیر کو بھی سمجھاؤ اور بس کچھ دنوں کی بات ہے۔ نہیں، شاہمیر جو کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر اس نے دوسری سائڈ کی بات سنے بغیر کال کاٹ دی۔ وہ لائٹ آف کر کے شاہمیر کے برابر لیٹ گئی۔ شاہمیر تھوڑی دیر کچھ سوچتا رہا اور اس نے پھر اپنے دائیں طرف مڑ کر دیکھا۔ اسے لگا وہ رو رہی ہے۔ اس نے سائڈ لیمپ روشن کیا تو حذیمہ نے رخ پھیر لیا۔ شاہمیر نے نرمی سے اسے اپنی طرف مڑا اور رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ نہ جانے وہ کب سے رو رہی تھی۔ اسے گاڑی میں بھی فیل ہوا کہ وہ رو رہی ہے، لیکن اسے اپنا وہم جانا۔ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ شاہمیر نے فکر مندی سے پوچھا۔ حذیمہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آپ پوچھ رہے ہیں کیا ہوا ہے؟ آپ جانتے ہیں اگر اس وقت پر پولیس نہ پہنچتی تو کیا ہوتا؟ شاہمیر تھوڑا ریلیکس ہوا۔ میں نے سوچا نہ جانے تمہیں کیا ہوا ہے، آپ کو یہ بات معمولی لگ رہی ہے۔ میرے لیے یہ زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ میں اپنی جان دے دیتا لیکن تمہیں کچھ نہیں ہونے دیتا۔ میں اپنے سے جڑے رشتے کا بہت خیال رکھنا جانتا ہوں۔ آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں اسے زندگی جی کر کیا کرتی؟ روانی میں بولتے سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ بات اسے تب سمجھ آئی جب اس نے شاہمیر کو دلچسپی سے اپنی طرف دیکھتے پایا۔ اس نے زبان اپنے دانتوں تلے دبا لی اور نظریں جھکا لی۔
شامل اپنے اور اس کے درمیان فاصلے کو ناپتے ہوئے اس کے قریب ہوا اور اس کے گرد بازو پھیلا کر اسے اپنے قریب کیا اور جھک کر اس کی تھوڑی پر موجود دل پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ سکندر کسی فائل میں گم تھا، تبھی اس کے سیل پہ فاری سفندی کی کال آئی۔ سکندر، کہاں ہو تم؟ پاپا، میں آفس میں ہوں۔ خیریت ہے؟ آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ بیٹا، ابھی شامل کی کال آئی تھی، وہ آفس سے نکلا تو کچھ لوگ اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ اس نے اپنے کسی ڈی ایس پی کو کال کی تو وہ وقت پر اس کے پاس پہنچ گیا۔ دیکھو، تم سیکورٹی کے بغیر آفس سے نہیں نکلنا، اور بریکنگ نیوز بھی چلا دو کہ شامل پر کسی نے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ بابا، میں پہلے شامل سے بات کر لوں؟ نہیں، تم مجھ سے بعد میں بات کرنا۔ میں نے اس سے بات کی ہے لیکن وہ نہیں مان رہا، لیکن اس کی سیکورٹی کے لیے یہ اسٹیپ لینا ضروری ہے۔ اوکے، میں ابھی کرتا ہوں، کچھ آپ پریشان نہ ہوں۔ شامل حزیمہ کے پاس اٹھ کر پانی پینے کی غرض سے گیا تو اسی وقت اس کے موبائل پر نوٹیفیکیشن آیا۔ شامل نے کھولا تو نیوز کاسٹر اپنے پروفیشنل انداز میں بتا رہی تھی، ملک کے مشہور و معروف صحافی شامل ملک قاتلانہ حملے میں بال بال بچ گئے۔ وہ ان دنوں ایک اہم معاملے پر پروگرام پر بحث کرنے پر کچھ نامور لوگوں کے نام سامنے آنے کی وجہ سے انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ شامل نے جلدی سے سکندر کا نمبر ملایا۔ سکندر، یار یہ کیا ہے؟ شامل، تم معاملے کی سنگینی کو نہیں سمجھ رہے، یہ سب تمہاری پروٹیکشن کے لیے ہے۔ یار، جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن چلو اپنی طرف سے ایک کوشش صحیح۔ مشتبہ لکھانی اس وقت اپنے فارم ہاؤس پر ٹی وی اسکرین کے آگے بیٹھا پیچ کھا رہا تھا۔ اسکرین پر چلنے والی بریکنگ نیوز اسے اور تاؤ دلا رہی تھی۔ وہ اپنے خاص آدمی دلاور کے ساتھ موجود تھا۔ اس 2 ٹکے کے صحافی کے بہت پیر نکل آئے ہیں صاحب، یہ بہت نڈر اور ذہین آدمی ہے، خطرہ آنے سے پہلے اس کی بو سونگھ لیتا ہے۔ ہم اس کے بارے میں کچھ اور سوچنا پڑے گا۔ مصطفیٰ لکھانی کے چہرے پر اس وقت بڑی شانت دل مسکراہٹ تھی۔ حزیمہ نے آج ارشمان کی خراب طبیعت کے باعث آفس سے چھٹی کی تھی، لیکن جوں وقت گزر رہا تھا ارشمان کی طبیعت بگڑ رہی تھی۔ حزیمہ نے شامل کے نمبر پر کال کی، وہ اسے بتا سکے، لیکن اس کا موبائل پاورڈ آف تھا۔ سکندر کا نمبر بھی بزی تھا۔ حزیمہ نے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کے لیے بولا اور ارشمان کو لے کر ہاسپٹل کے لیے نکل گئی۔ ہاسپٹل میں ارشمان کا چیک اپ کروا کر واپسی میں گھر سے تھوڑا فاصلے پر ایک موٹر سائیکل روڈ کے درمیان کھڑی تھی، اور جو کوئی بھی تھا شاید جان کی بازی ہار چکا تھا۔ ڈرائیور دیکھنے کے لیے نیچے اترا، جو ہی وہ اس شخص کے پاس پہنچا اس شخص نے ڈرائیور کے سر پر پسٹل رکھ لیا، ساتھ ہی 2 گاڑیاں آ کر ان کی گاڑی کے ساتھ رکی۔ حزیمہ نے بیبی کارٹ میں سویا ارشمان کو دیکھا اور اس کا کارٹ اٹھا کر سیٹس کے درمیان رکھ دیا اور اس سے اپنی چادر ڈال دی۔ شکر تھا کہ وہ سو رہا تھا۔ 2 آدمیوں نے حزیمہ کی سائڈ کا دروازہ کھولا اور اسے گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے گئے۔ ڈرائیور کے پاس موجود آدمی بولا، اپنے صاحب کو جا کر بتا دو، اب بھی کچھ کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ تمہاری بیوی ہمارے پاس ہے۔ شامل، جو کہ اس وکٹم لڑکی کے ساتھ پروگرام ریکارڈ کروا رہا تھا، شامل اور سکندر نے رات والے واقعے کے بعد ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہر پروگرام براہ راست کرنے میں ایک لڑکی کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے ہر پروگرام پہلے ریکارڈ کر لیا جائے۔ شامل نے پروگرام کے بعد موبائل دیکھا تو اس پر حزیمہ کی 4 مسڈ کالز تھیں۔ شامل نے اس کا نمبر ڈائل کیا تو کافی دیر تک بیل جانے کے بعد کسی نے کال کٹ کر دی۔ دوبارہ ڈائل کرنے پر نمبر آف جا رہا تھا۔ اس نے گھر میں لینڈ لائن پر کال کی تو اسے پتا چلا کہ وہ ارشمان کو لے کر ہاسپٹل گئی ہوئی ہے۔ شامل کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اسے لگ رہا تھا کچھ غلط ہو گیا ہے۔ تبھی سکندر آفس میں ایک شور سا ہوا۔ شامل باہر آیا تو اس کا ڈرائیور ارشمان کو اٹھائے موجود تھا۔ ڈرائیور کے ہاتھ دیکھا شامل نے جلدی سے اسے بچے کو لیا اور اس کے کچھ بھی بولنے سے پہلے وہ اسے اپنے آفس میں لے آیا۔ سکندر بھی اس کے ساتھ وہیں تھا۔ ڈرائیور نے جو کچھ شامل کو بتایا وہ بہت پریشان کن تھا۔ سکندر غصے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ شامل نے اپنا موبائل نکال کر ڈی ایس پی چانڈیو کو کال کی کہ اسے ساری صورتحال بتا کر اس نے فون رکھ دیا، پھر ڈرائیور کی طرف مڑا۔ وہ لوگ ارشمان کو کیسے چھوڑ گئے ہیں؟ صاحب نے جب گاڑی میں پہنچا تو ارشمان بابا سو رہے تھے، ان کا بیبی کارٹ سیٹوں کے درمیان رکھا ہوا تھا اور اس پر بی بی جی کی چادر پڑی تھی۔ شامل کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ان لوگوں تک پہنچے اور ان کا وہ حال کرے کہ ان کی 7 نسلیں یاد رکھیں۔ وہ گہری سوچ میں ہونٹ نیچے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں باندھ کیے بہت ضبط سے بیٹھا تھا۔ تبھی اس کے فون پر کال آئی۔ شامل، گاڑی کا پتہ چل گیا ہے جو ڈرائیور نے نمبر بتایا ہے۔ تم کہاں ہو مصطفیٰ؟ میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ مصطفیٰ نے اپنی لوکیشن بھیجی۔ شامل جانے کے لیے اٹھا تو ساتھ ہی سکندر بھی چل دیا۔ شامل نے ڈرائیور کو ہدایت دی کہ وہ بچے کو لے کر گھر جائے اور گھر میں بتائے کہ حزیمہ آفس میں ہے۔ ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلایا اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ سعد روحینہ کو لے کر تو آ گیا تھا، لیکن وہ اور روحینہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر بے چین تھے۔ وہ ایک مظلوم کو انصاف نہیں دلا سکے۔ سعد کو جب سے شامل پر حملے کا پتہ چلا تھا، سعد اور روحینہ دونوں ہی ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔
وہ اس حقیقت کو تسلیم کر چکے تھے اگر انصاف کے لیے آواز اٹھانی ہے تو پھر اپنی عزت آبرو سب کچھ داؤ پر لگانا پڑے گا، جو کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ روحینہ کو ہر ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب مل گئی تھی، وہ اب کچھ مصروف ہو گئی تھی، لیکن آج 2-3 دن سے اسے کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ اس کی وجہ تھی سکندر آفندی، جو 2 دن پہلے اسکول کے سالانہ پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی تھی، اور روحینہ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جو چمک اور شناسائی تھی وہ دنگ رہ گئی۔ لیکن کل وہ جب اسکول سے واپس آ رہی تھی، اسٹاپ پر گاڑی کا انتظار کر رہی تھی، تبھی وہاں سکندر کی گاڑی آ کر رکی اور اسے لفٹ آفر کی، لیکن روحینہ کے انکار پر وہ گاڑی سے نیچے اتر آیا اور اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ دیکھیے روحینہ، میں گھما پھرا کر بات نہیں کروں گا، مجھے آپ پہلی نظر میں ہی اچھی لگی تھی، میں آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے آپ کی مرضی نہیں پوچھوں گا، بلکہ میں صرف آپ کو انفارم کر رہا ہوں کہ میں اپنے پیرنٹس کو آپ کے گھر بھیج رہا ہوں۔ روحینہ نے کچھ کہنے کے لیے منہ ہی کھولا تھا، لیکن اس نے کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر غرق تھی، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب سعد اس کے برابر آ کر بیٹھا اور اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا، کیا سوچا جا رہا ہے؟ اس نے چونک کر سعد کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ کوئی بات تو ہے، مجھے کیا ہوگا، کچھ بھی تو نہیں، اس نے کندھے جھکائے۔ تم کہہ رہی ہو تو مان لیتا ہوں۔ مصطفیٰ شامیر اور سکندر اس وقت مصطفیٰ کی گاڑی میں بیٹھے تھے۔ گاڑی ایک ویران جگہ پر آ کر رکی، اس کے آس پاس کافی ساری جگہ خالی تھی، یہاں پر کچھ پرانی گاڑیوں کے حصے پڑے ہوئے تھے، دور تک خالی میدان نظر آ رہا تھا۔ ایک طرف کچھ کوڑا کرکٹ پڑا ہوا تھا، وہاں پر کھڑے کھڑے کتے بھونک رہے تھے، ساتھ کوڑا ایک سائڈ پر کر رہے تھے۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے شامیر، وہ لوگ پتہ لگنے لگے تھے کہ تبھی اندھیرے میں شامیر کو کوئی چمکتی چیز دکھائی دی۔ اس نے اٹھا کر دیکھا تو وہ حذیمہ کا جھمکا تھا، اور وہ پاگلوں کی طرح اسے آوازیں دینے لگا۔ وہ بھاگتے ہوئے چاروں طرف دیکھ رہا تھا، تھوڑا سا آگے اسے اس کا دوپٹہ پڑا ہوا ملا۔ سکندر اور مصطفیٰ بھی اس کے ساتھ ہی چل پڑے۔ سکندر کی آنکھوں میں لگ رہا تھا خون اترا ہوا ہو۔ شامیر تھوڑا سا آگے جھک کر رک گیا، اس کی لیفٹ سائڈ پر جہاں پر کوڑا پڑا تھا اس سائڈ پر خون کے نشان تھے۔ اس نے اپنے پاؤں کے پاس دیکھا اور پھر باری باری سکندر اور مصطفیٰ کو دیکھا۔ سکندر تو الٹے قدموں چلنے لگا، اس کی آنکھوں کے آگے حذیمہ کا معصوم چہرہ آ رہا تھا۔ شامیر نے درزیدہ نظروں سے سکندر کو دیکھا اور ہمت کر کے آگے بڑھا تو اسے اپنے سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ شامیر بالکل بامشکل حذیمہ تک پہنچا، اس کے دونوں کلاہیوں پر کٹ لگے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے باہوں میں اٹھایا اور گاڑی کی طرف بھاگا۔ اس کی رفتار بہت تیز تھی۔ سکندر اور مصطفیٰ جب گاڑی کے پاس پہنچے تو وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ سکندر بیک سیٹ پر حذیمہ کا سر اپنے گود میں رکھ کر بیٹھ گیا۔ مصطفیٰ نے فرنٹ سیٹ سنبھالی۔ شامیر نے اپنی زندگی کی ریش ڈرائیونگ کی اور ہاسپٹل پہنچا۔ حذیمہ کو اسٹریچر پر ڈال کر وہ اونچی آواز میں رونے لگا، لوگوں کو آگے سے ہٹنے کے لیے بولتے ہوئے اسٹریچر آگے بڑھا رہا تھا۔ حذیمہ کو جب ICU میں لے جایا گیا تو شامیر کے دونوں ہاتھ خون سے رنگے ہوئے تھے۔ اس نے انہی ہاتھوں سے موبائل نکالا اور پہلی کال اپنے ڈرائیور کو کی۔ دیکھیے رحیم بابا، اماں ارشمان اور سکینہ دی کو آدھے گھنٹے میں آفندی ہاؤس پہنچاؤ۔ اس کے بعد اس نے چینل کال کی اور آرڈر دیا کہ اس کا ریکارڈ کیا گیا پروگرام اگلے 1 گھنٹے میں چلنا چاہیے۔ کال بند کر کے شامیر سکندر کی طرف بڑھا اور اس کے پاس جا کر بیٹھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سکندر، وہ ٹھیک ہو جائے گی، وہ سکندر سے زیادہ خود کو یقین دلا رہا تھا۔ مشتبہ لکھانی بری طرح پھنسا تھا۔ اس نے اپنے بندوں کو حکم دیا تھا کہ اس کی بیوی کو اتنا نقصان پہنچنا چاہیے کہ وہ زندہ رہے، لیکن شامیر ملک کو بھی سبق حاصل ہو جائے۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے بعد وہ اس کے خلاف کچھ نہیں کرے گا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس نے یہ اب کر کے اس کو غصے کو ہوا دی ہے۔ اب وہ پولیس میڈیا سب اس سے چھپتا پھر رہا تھا۔ اس کے سارے ٹھکانوں پر پولیس کی ریڈ پڑ چکی تھی اور وہ ہر جگہ سے ابھی تک بچ کر نکل آیا تھا، لیکن وہ جانتا تھا وہ اب زیادہ دیر بچ کر نہیں رہ سکے گا۔ آج نہیں تو کل وہ پولیس کے ہاتھ چڑھ جائے گا اور اس بارے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ حذیمہ کو آج 2 دن کے بعد ہوش آیا تھا۔ سکندر کو شامیر نے زبردستی گھر بھیج دیا تھا۔ فارس افندی نے شامیر کو بہت کہا کہ وہ گھر جائے، لیکن وہ نہیں مانا۔ اسے اس لڑکی کے ساتھ کی گئی اپنی زیادتیاں یاد آ رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا وہ صرف ایک بار ٹھیک ہو جائے، وہ اپنی ہر زیادتی کی تلافی کرے گا۔ ان 2 سالوں میں پہلی بار لگا کہ وہ حیا کو بھول گیا ہے۔ اس نے اپنے دل کو ٹٹولا تو وہاں پر حذیمہ اپنا قبضہ جما چکی تھی۔ وہ جب سے ہوش میں آئی تھی شامیر ایک بار بھی اس کے سامنے نہیں گیا تھا۔ وہ ہاسپٹل کے اس روم کی ہر آہٹ پر دروازے کی طرف دیکھتی کہ شاید وہ ہوگا۔ وہ اس کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی، لیکن کس سے پوچھے؟ آج رات کو وہ گھر چلا گیا۔ فارس افندی ہاسپٹل میں اس کے پاس رکے تھے۔ جب رات کو سب چلے گئے تو فارس افندی بینچ کھیچ کر اس کے پاس بیڈ کے پاس لائے اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولے، تم مجھ سے ناراض ہو؟ حذیمہ نے ان کی طرف غور سے دیکھا اور مسکرا دی، اب نہیں ہوں۔ کیوں؟ اب کیوں نہیں ہو؟
کیونکہ آپ کا فیصلہ میرے لیے بالکل صحیح تھا۔ شاہمیر بہترین شوہر ہیں، بہت اچھے انسان، بہت اچھے بیٹے اور بہت اچھے باپ بھی۔ اس شخص کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ آپ نے میرے لیے انہیں کیوں چنا۔ میں شروع میں آپ سے بہت ناراض ہوتی تھی کہ آپ نے میرے لیے ایک بچے کے باپ کو پسند کیا۔ کیا میں اتنی گئی گزری تھی؟ بیٹا، میں چاہتا تھا تم ایلیٹ سوسائٹی کے کسی مرد کو پسند کرو، اس سے پہلے میں تمہاری شادی کسی بہت اچھے شخص سے کر دوں۔ ہماری سوسائٹی میں مرد شادی تو کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی بیوی سے زیادہ دوسروں کی بیویوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ بیٹا، میری ایک ہی بہن تھی، ساشا افریدی، بہت خوبصورت، پڑھی لکھی، لیکن پتہ نہیں کب اور کہاں اس کی نظر حسن احمد پر پڑ گئی۔ ان دونوں کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی، لیکن شادی کے دوسرے مہینے ہی وہ واپس لوٹ آئی۔ حسن ایک شرابی تھا۔ اس نے ایک شادی امریکہ میں کی ہوئی تھی۔ اس کے دن سونے میں اور راتیں گلیوں میں گزرتی۔ اس نے اس شخص سے بہت محبت کی، لیکن اس کی بے وفائی کو برداشت نہ کر سکی اور موت کو گلے لگا لیا۔ اس لیے میں بہت ڈرا ہوا تھا۔ میں تو تمہیں انگلینڈ پڑھنے کے لیے بھی نہ بھیجتا اگر سکندر مجھے مجبور نہ کرتا۔ تم جانتی ہو شامل ان 3 دنوں میں ایک پل بھی تمہارے پاس سے نہیں ہلا۔ حذیمہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ جانتی تھی کہ جب اسے ہوش آیا اس کے بعد بھی وہ یہی کہیں تھا۔ وہ اس کی نظروں کی تپش محسوس کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ کہیں سے اسے چھپ کر دیکھ رہا ہے۔ شامیر ہاسپٹل سے سیدھا افندی ہاؤس آیا تھا۔ شادی کے بعد وہ دوسری بار آیا تھا یہاں۔ ظاہرہ افندی اور سکندر اس کے آنے پر بہت خوش تھے۔ ظاہرہ افندی اس کی طاقت سے بہت متاثر ہوئی۔ جتنا اس نے جھک کر اپنی ماں سے پیار لیا، ویسے ہی وہ ان کے آگے بھی جھکا۔ ان کی اسٹیٹس ہیں، بچے کہاں ایسے بڑوں سے ملتے تھے یا احترام کرتے تھے۔ خود انہوں نے فارس افندی نے اپنے بچوں کی بہت اچھی پرورش کی تھی۔ ان کے دونوں بچے بہت اچھے تھے، لیکن شامیر کی بات ہی کچھ اور تھی۔ اس نے دیکھا وہ اپنی ملازمہ سے بھی سلام دعا کی اور اس کے بعد بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ رہا تھا۔ جب وہ پہلے ان کے گھر آیا تو انہیں خاصا مغرور سا لگا تھا۔ فارس افندی کی بہت تعریفیں کرتے تھے، لیکن ظاہرہ ہمیشہ کہتی تھی ایسا مجھے کچھ خاص نہیں لگا جتنا وہ آپ سے متاثر ہیں۔ اسے بہت نیند آ رہی تھی۔ اس نے کھانے کے لیے منع کر دیا، لیکن کمرے میں جانے سے پہلے اس نے عثمان کو اپنی باہوں میں لیا اور اسے پیار کیا۔ بہت احتیاط سے اسے واپس بیبی کارٹ میں ڈال کر ماں سے اجازت لے کر سونے کے لیے چلا گیا۔ وہ کمرے میں پہنچا تو بہت مطمئن تھا۔ وہ ان 3 دنوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس کی زندگی کے مشکل ترین دن تھے وہ۔ اسے ہر پل یہی خوف رہا کہ کہیں حذیمہ کو کچھ نہ ہو جائے۔ اسے اتنے دنوں میں پتہ چلا کہ وہ اس کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے۔ وہ جب سے اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی وہ بدل گیا تھا۔ پہلے وہ اسے بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ اس نے اس سے شادی صرف فارس افندی کا دل رکھنے کے لیے کی تھی۔ پھر وہ اس کی زندگی میں شامل ہوئی۔ اس کے کہے بغیر اس کا صرف دیکھ کر وہ ہر کام کرنے لگی جو وہ کرتا تھا۔ ذکیہ بیگم کا خیال رکھنا، عثمان کا خیال رکھنا، اس کی پسند کے کپڑے پہننا، سر پر دوپٹہ رکھنا، اس کی بے اعتنائی کے باوجود اس کا ہر کام کرنا بغیر کوئی شکایت کیے۔ لیکن وہ اس بات سے انجان تھا کہ اس کے دل کے مسند پر بہت اونچے مقام پر بیٹھی ہے۔ وہ آج ہاسپٹل آئے تو فارس افندی سے آتا دیکھ کر بولے، میں اب چلتا ہوں۔ وہ انہیں چھوڑنے باہر تک آیا۔ واپس کیا تو وہ ابھی تک آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ وہ جاگ رہی تھی لیکن سوتی بن جاتی۔ شامل گھر سے اس کے لیے ناشتہ نکالنے لگا۔ حذیمہ آنکھیں کھول دو، میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو۔ حذیمہ نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ اس نے اس کی طرف ایک مسکراہٹ اچھالی اور اس کے پاس بیٹھ کر اپنے لیے جگہ بنا کر بیٹھ گیا۔ حذیمہ اسے یکٹک دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا، نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ آپ کو کیسے پتا چلا میں جاگ رہی ہوں؟ تمہاری پلکوں کی لرزش سے، اس نے پلکوں پر پھونک مارتے ہوئے کہا۔ چلو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروا دیتا ہوں۔ ایک گلاس دودھ کے کپ کے ساتھ ایک سلائس بریڈ کا لیا۔ بس اتنا سا ناشتہ وائف جی، کھائیے پیے تاکہ آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، نہیں تو میرا ہمارے بیٹے کا خیال کون رکھے گا؟ وہ دھیمے سے مسکرا دی۔ شامیر ملک نے جھک کر اس کی پیشانی پر اپنی محبت کی مہر ثابت کی۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر پاتا کہ میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھو دیا۔ آج اس واقعے کو پورا 1 سال گزر چکا ہے۔ ان کی زندگی اب بھی ویسی ہی ہے۔ صبح دونوں ساتھ آفس جاتے اور شام کو واپس لوٹتے۔ ارشمان اب بہت بڑا ہو گیا تھا۔ وہ ماں اور باپ دونوں سے بہت پیار کرتا تھا۔ ذکیہ بیگم ان دونوں کو خوش دیکھ کر خوش تھیں۔ آج سکندر کا نکاح تھا روحینہ کے ساتھ۔ سکندر نے روحینہ کے بارے میں شامیر کو بتایا تھا اور پھر اس نے فارس افندی سے بات کی۔ وہ لوگ ارشمان کے ساتھ ہال میں پہنچے تو سب لوگ آ گئے تھے۔ نکاح کے بعد سکندر کو روحینہ کے برابر بٹھایا گیا تو شامیر نے سکندر کو خوب تنگ کیا۔ سب لوگ بہت خوش لگ رہے تھے اور دور کھڑی حذیمہ شامیر کو دیکھ کر سوچ رہی تھی، زندگی میں کبھی کسی کی ضرورت نہ بنو، کیونکہ ضرورت تو کوئی بھی پوری کر سکتا ہے، بننا ہے تو کوئی کمی بنو، کیونکہ کمی کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا۔ اس کی نظریں شامیر پر جمی تھی جو بہت خوش لگ رہا تھا۔ شامیر نے ہنستے ہوئے زہمہ کی طرف دیکھا اور اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ ابھی مسکرا کر اپنی میکسی سنبھالتی ہوئی اس کی طرف چل دی۔ ہوئے کہانی ختم ہو گئی۔ یار رات کے 12:30 ہو رہے ہیں۔
صبح میں نے سفر کرنا ہے، اپنے سسرال جانا ہے، اور میں ابھی تک کہانی پڑھ رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری محنت اچھی لگی ہوگی۔ تو اگر محنت اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرو یار، شکریہ، بہت زیادہ شکریہ آپ لوگوں کے پیار کا۔